सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई एम सो सॉरी, इस बार आप लोगों को बहुत इंतज़ार करा दिया, चाहते ना चाहते भी। एंड यू ऑल नो दैट इट्स नॉट इन माई नेचर, मैं इतना इंतज़ार नहीं कराती, बट डोंट वरी अबाउट इट। इसका भी हल निकाला है मैंने। इसका हल ये है कि ना मैं अभी आप सब के सामने खुल्लम खुल्ला एक कमिटमेंट कर रही हूँ आप लोगों से। मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, लेकिन अब कोई और प्लान भी नहीं है। मैं किस तरह रेगुलर रहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब मैंने सोचा कि एक कमिटमेंट कर लेती हूँ आप लोगों से। एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं अपने वर्ड्स पे कायम रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं कमिटमेंट कर रही हूँ कि आज से अगले 30 दिन तक, यानी 1 महीना, नॉन स्टॉप चैनल पे वीडियो अपलोड होगी। इंशाल्लाह पक्का अपलोड करूँगी, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे लॉन्ग हो, कंप्लीट नॉवल हो, एपिसोड वाइज हो, मतलब कुछ ना कुछ चैनल पे आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए तो कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा मैं अपने लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि आई नो माई नेचर। अगर मैं कमिटमेंट नहीं दूंगी ना, तो बेचारा मेरा चैनल चाहते ना चाहते जितना पिछले दिनों इग्नोर हो गया ना, और ज़्यादा इग्नोर होता रहेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है। पूरे दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक टाइम नहीं होता, और रात के 8 बजे के बाद स्टेमिना नहीं होता, अंदर हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे अगर रोज़ चलेगा तो मेरा चैनल तो बिल्कुल इग्नोर हो गया ना। अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। तो हल फिर यही है कि मैं कमिटमेंट करती हूँ, फिर चाहते ना चाहते, हिम्मत हो ना हो, थोड़ा रिकॉर्ड करूँ, ज़्यादा करूँ, रात को रिकॉर्ड करके ही सोऊंगी। तो भाई मैंने कमिटमेंट कर दी है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। और अभी पूरे साल की इसलिए नहीं की कि पहले 1 महीने की करूँ, फिर ज़ाहिर है मैं ट्रैक पर आ जाऊँगी ना, तो फिर इंशाल्लाह वापस से पहले जैसी लाइफ हो जाएगी। लाइफ तो कभी भी ऐसी नहीं रही कि टाइम हो मेरे पास, टाइम निकालती होती थी ज़बरदस्ती वाला। लेकिन अभी तो पता नहीं क्या ही हो गया, टाइम में पता नहीं बरकत नहीं रही है, या ज़्यादा ही मसरूफियात हो गई हैं, वो चाहने के बावजूद टाइम नहीं निकल पाता। तो फिर इसका ये हल है कि कमिटमेंट देती हूँ आप लोगों को, उस पर फुलफ़िल, मतलब उसको करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस तरह लाइक अपनी गैरत जगाऊँगी कि मैंने वर्ड्स दे दिए आप लोगों को, अब तो मुझे चाहते ना चाहते रिकॉर्ड करना ही करना है। सो ये हो गया जी मेरी कमिटमेंट। और अब आते हैं नॉवल की तरफ। आज का नॉवल नेम हम भी कितने सादा थे, बाय राहत जबी। सो लेट्स स्टार्ट इट। अम्मी कहती थी मेरी दोनों बेटियां नमूना हैं, और वो ये बात इंतहाई दिलगीर और रंजीदा लहजे में आहें भरते हुए कहती थीं। दोनों की कोई कल सीधी नहीं। अल्लाह ने शक्ल अच्छी दी थी तो थोड़ी अक्ल भी दे दी होती। उनकी ये बात सुनकर नूर तो नाक से फिसलती ऐनक ठीक करते हुए मुदब्बराना अंदाज में मुस्कुराती और मोटी सी किताब में गुम हो जाती, मगर ऐना को अम्मी की इस बात से सख्त इख्तलाफ होता था। वो कमर कस आकर बहस पे आमादा हो जाती। हम जैसी बेटियां तो चराग लेके ढूंढें तो भी ना मिले। ठीक, अम्मी फौरन ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाती। तुम्हारे जैसी कोई और हो तो ही मिले। अपनी इस इनफरादियत पर वो पूरी तरह खुश भी ना हो पाती कि अम्मी अपना जुमला पूरा करती। फूवड़, बदतमीज़ और बेअकल। वो एक नज़र अम्मी को देखती और संजीदगी से कहते हैं बेटियां माँ पे जाती हैं। अम्मी अंदर ही अंदर तिलमिलाती, बज़ाहिर एक ठंडी सांस भर के कहती, काश आप बहुत नाशुक्री हैं अम्मी। वो चिढ़ती। तब तक अम्मी के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाता। हाँ, ऐसे कौन से गुण हैं तुम दोनों में? न सब्र, न बर्दाश्त, न घरदारी का सलीका, न लोगों से बरतने का तरीका। एक वो मोहतरमा है जिन्हें सारा दिन इन मोटी मोटी किताबों को चाटने से फुर्सत नहीं। न चेहरे पर कोई रंग रहा, न सर पे कोई बाल। ऐसे में वो मोहतरमा मोटी सी किताब से नज़र हटाकर अम्मी को देखती और मुदब्बराना अंदाज में फरमाती, स्विफ्ट कहता है जब कोई ज़हीन हस्ती इस दुनिया में आती है तो तुम उसको इस निशानी से पहचान सकते हो कि तमाम कुंद जहन अपना एक ग्रोह बनाकर उसकी मुखालफत करने लगते हैं। जहन्नुम में जाए तुम्हारा ये सौंफ सुपारी, जिसने ये नहीं बताया कि माँ को कुंद जहन कहना कैसी बेअदबी है। अम्मी को जलाल आ जाता तो उन अंग्रेज़ फ़िलासफ़रों को कोसते हुए माँ के अदब व एहतराम पर सेर हासिल लेक्चर पिला देती। नूर हक्का पक्का कदरे खज्जल सी होके हंसती। जहन सौंफ सुपारी में उलझ जाता। और एक ये मेरी छलावा है। अम्मी पलटी, मगर वो वाकई किसी छलावे की तरह गायब हो जाती। अब उसे वाकई ढूंढा जा सकता था। आम के दरख्तों की घनी शाखों में केरियां तोड़ते हुए, टेरेस पे लटक कर पड़ोसियों के बच्चों से छेड़खानी करते हुए, फ़ोन से चिमटे केबल के चैनल सर्च करते हुए,
یہ نہیں کہ اسے صرف یہی کام تھا، کام تو اسے سارے آتے تھے۔ موڈ میں ہوتی تو امی کو پلنگ پہ بٹھا کے خدمت کرتی، وہ چلاتی رہ جاتی، بھائی مجھ سے یوں ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھا جاتا، مگر وہ سنتی نہ تھی۔ کچن اور سارے گھر کا انتظام یوں مہارت سے سنبھالتی کہ اپنی جگہ سے کوئی چیز نہ ہلتی تھی۔ نت نئے چائنیز پاکستانی کھانے بنتے، بقول ساتھ اس گھر کا سب سے بہترین دور وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کا موڈ بدل جاتا، کوئی تخلیقی کام کرنے کا خیال آتا تو وہ نت نئے منصوبے بناتی، کبھی کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع ہو جاتی، کبھی گھر کی ڈیکوریشن ہوتی، کبھی خود کو صادقین کا جانشین تصور کرتے ہوئے رنگوں سے کھیلنے لگتی۔ اس کے مزاج میں بلا کا تنوع تھا، ایک جگہ رکنا یا روٹین نبھانا اسے کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ کوئی تھرل ہو، کوئی ایڈونچر، یار زندگی میں کچھ تو نیاپن ہونا چاہیے، اور جس سے یہ بات کہی جاتی تھی اس کے لیے سارے تھرل، سارے ایڈونچر اور سارا نیاپن محض ایک اچھی کتاب میں تھا۔ امی سر پکڑ کے رہ جاتی، ان کو ہی جانا ہے آگے نئے لوگوں میں، نہ کوئی طریقہ نہ سلیقہ، ناک کٹوائیں گی میرا۔ ارے نور الصبا، اٹھ بیٹا، بال بنا، اچھے کپڑے پہن، اپنی کسی سہیلی کی طرف ہی ہو آؤ، یا چلو تمہیں تمہاری خالہ کے گھر ہی لے چلتی ہوں۔ وہ کتاب سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھتی، ابھی کل ہی تو کپڑے بدلے تھے، سہیلی سے کالج میں روز ہی مل لیتی ہوں، اور خالہ سے تو بھی پچھلے مہینے ہی ملے تھے۔ امی دانت پیس کے رہ جاتی، انہیں اچھی طرح یاد تھا پچھلے مہینے بھی کن جتنوں سے اسے لے کے گئی تھی۔ وہاں بھی جا کے خالو کی لائبریری میں گھس گئی، تبھی باہر نکلی جب امی نے واپسی کے لیے پر تولے۔ اپنے اندر تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرو اینا بیٹی، لڑکیوں میں اتنا۔ کبھی وہ اینا کو نصیحت کرنا چاہتی تو وہ پہلے جملے پہ ہی چونک جاتی۔ ٹھہراؤ، ٹھہرے پانیوں سے بدبو آنے لگتی ہے، کائی جمنے لگتی ہے، زندگی ابر رواں کا نام ہے۔ یہ کس احمق نے کہا تھا؟ راحت جبی کے افسانے میں پڑھا تھا۔ بہاڑ میں گئی تمہاری یہ راحت جبی، دنیا جہاں کی باتیں پڑھنی بھی ہیں اور عمل بھی کرنی ہے، ماں کیا کہتی ہے کبھی اس پہ غور نہ کرنا۔ چلیں جی، ساری بحث سمٹ گئی، امی بڑبڑاتی رہ جاتی اور وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ سعد البتہ ان کا بہت پیارا اور بیبا بیٹا تھا، ان کی ہر بات سنتا، باہر کے ہر کام کے لیے اسے ہی دوڑایا جاتا اور وہ بنا ماتھے پہ بل ڈالے سارے حکم بجا لاتا تھا۔ بات سنو، تم لوگ فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ اینا کے اس حکم پر نہ تو سعد کی نظریں ٹی وی اسکرین سے ہٹی تھیں اور نہ نور کی کتاب سے۔ وہ کچھ لمحے انہیں گھورتی رہی، پھر جل بھن کر آگے بڑھی۔ نور کے ہاتھ سے کتاب اور سعد کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول جھپٹا، دونوں ہڑبڑا کے سیدھے ہوئے۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا؟ یہ چھت ہمارے سر پہ گرنے والی ہے یا یہ زمین پھٹنے والی ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی خوفناک صورت بنائے ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئی ہو؟ سعد نے بے حد سنجیدگی سے دریافت کیا تھا۔ تم دونوں میرے کمرے میں آؤ۔ حکم دوبارہ ہوا تھا۔ کیوں تمہارے کمرے میں اسامہ بن لادن آ چھپا ہے یا تیل کا کنواں دریافت ہو گیا ہے؟ پہلی صورت خطرناک ہے، ہم یقیناً انتہا پسند، آگے کچھ مٹا ہوا ہے، کر دھر لیے جائیں گے۔ دوسری صورت میں ایک خوش آئند ہے، مگر کچھ زیادہ بھی نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں بھی امریکہ ہم پہ چڑھ دوڑے گا۔ کیونکہ اینا انہیں چند لمحے گھورتی رہی، پھر جھٹکے سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آؤ اس کا نیا شاہکار دیکھیں، سعد نے کہا تو نور نے بھی اس کی تقلید کی۔ چھوٹا سا سٹور روم اب اینا کا اسٹوڈیو بن چکا تھا۔ رنگوں کے ڈبے، کینوس، برش، یہ سب لانے کے لیے وہ اپنی ساری پاکٹ منی خرچ کر چکی تھی، بلکہ سعد اور نور سے ادھار بھی لے چکی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ یہاں آ کر بند ہو جاتی، رنگوں سے کھیلتے ہوئے خود کو پاکستان کی اعلیٰ پائے کی مصورہ تصور کرتی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ضرور ہی کوئی شاہکار تخلیق کر لے گی۔ لاؤ بھائی، دکھاؤ اپنا وہ شاہکار جس کی وجہ سے تم بین الاقوامی سطح پر مشہور ہونے والی ہو، سعد نے اندر گھستے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے برش صاف کرتی رہی۔ دکھاؤ نا یار، تم نے تو ابھی سے نخرے شروع کر دیے، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ پلیز۔ دونوں ہی ملتجی سی شکل بنا کے کھڑے تھے۔ اب اتنی منتیں کرتے ہو تو، اس نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے اپنے شاہکار کی پردہ گشائی کی۔ دونوں ساکت و صامت کھڑے رہ گئے۔ کیسا؟ اینا نے فخریہ انداز میں انہیں دیکھا۔ دونوں گمسم تھے۔ کیا ہوا؟ اینا نے ذرا سا جھک کر بغور اپنے شاہکار کو دیکھا کہ کہیں غلط تصویر تو نہیں دکھا دی۔ ایکسیلنٹ، سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا، ساتھ ہی اس کی کونی نور کی پسلیوں کو چھو گئی۔ بدھ کی طرح ساکت نور بری طرح لڑکھڑا کر ہوش میں آئی۔
ہاں ہاں واقعی تم نے تو کمال کر دیا اینا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اینا ڈیئر کہ تمہارے اندر اس اعلیٰ پائی کا فن چھپا ہے. تم واقعی مشہور ہو جاؤ گی میری بہن. لوگ انٹرویو کے لیے وقت مانگیں گے. ٹی وی والے تمہارے آگے پیچھے ہوں گے. پیسہ نام شہرت تمہارے پاس کیا نہیں ہوگا. اچھا. اینا کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں. ایک بار جھک کر دوبارہ تصویر کو دیکھا. عالمی میڈیا اس عظیم مصورے کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر تک آئے گا. بی بی سی پر تمہاری کوریج ہوگی. تم نے وہ کام دکھایا ہے جو مونالیزا کا خالق بھی نہ دکھا سکا. واقعی اس کا چہرہ وفور جوش سے دمکنے لگا. ملکی سطح تک تو اس نے سوچا تھا مگر یہ بین الاقوامی سطح پر کام کے حوالے سے لوگ تمہیں کلاڈ مونے کا اہم پلہ قرار دیں گے. ساتھ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا. کلاڈ؟ اینا گڑبڑائی. مصوری کے حوالے سے اس کی معلومات اتنی زیادہ بھی نہیں تھی. نور منہ کھولے کبھی ساتھ کو دیکھ رہی تھی کبھی تصویر کو. گاہے گاہے نگاہیں اینا پر بھی ڈال لیتی جس کا چہرہ سرخ اور گردن کے اکڑاؤ میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا. رنگوں کا خوبصورت امتزاج، سوچ کی گہرائی، فنکارانہ مہارت میں اب اور کیا کہوں. آخر یہ سعد کیا بک رہا ہے. نور خاصی پریشان ہو گئی تھی. لیکن اینا وہ عظیم مصورے کی طرف پلٹی. آخر اس تصویر میں تم نے بنایا کیا ہے؟ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے یہ سوال اٹھایا تھا. تم تو ہو ہی بدذوق. تم کیا جانو فن کس چڑیا کا نام ہے؟ اینا کے قدم زمین پر نہیں تھے. ساتھ میرے بھائی تم بتاؤ ذرا اس کوڈ مغز کو ایکسپلین کر دو. اب فنکار اپنے فن پارے کا تعارف کراتا اچھا لگتا ہے. اس میں ساتھ نے بغور جائزہ لیا پھر سیدھا ہو کے نور کی طرف پلٹا. اس میں اینا نے دراصل آلو کا کھیت دکھانے کی کوشش کی ہے بلکہ انتہائی کامیاب کوشش کی ہے. یعنی کہ ہر آلو الگ الگ نظر آ رہا ہے. دانش مندانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے اس نے اینا کی طرف دیکھنے کی ہرگز غلطی نہیں کی تھی جس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے. آلو؟ نور نے اینا کو آگے پیچھے کھسکا کر آلو ڈھونڈنے کی کوشش کی. مجھے تو کہیں سے کوئی آلو دکھائی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے کرکٹ بال ہیں. شاید کسی فیکٹری کی تیاری کا منظر. یونیک آئیڈیا ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے اینا پر نگاہ ڈالی جس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا. تم اپنی اینک بدلواؤ. یہ سامنے ڈھیر سارے آلو بھی نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ سعد اب باقاعدہ انگلی رکھ کر آلو دکھا رہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ تم ضروری اینک لگوا لو. کرکٹ بالز ہیں اور بس. آلو ہیں اندھی. کرکٹ بالز ہیں احمق. آلو کرکٹ بالز. شٹ اپ. اینا حلق کے بل چلائی. دونوں ایک دم خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگے. جب اینا کو زاروں کی طرح روتے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف لپکے. ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے اینا ڈیئر. سو سوری سسٹر. اور سویٹ سسٹر نے جو کچھ بھی ہاتھ لگا انہیں تاک تاک کے رسید کیا تھا. یار زندگی میں کچھ نہیں رہا. تربوز کا آخری ٹکڑا کانٹے میں پھنساتے ہوئے اینا نے کہا. واقعی. نور نے خالی تھال کو غور سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس کھینچی اور کانٹا تھال میں رکھ دیا. زندگی میں کچھ تو ہونا چاہیے. اپنے پینٹنگ کے شوق کے دردناک انجام کے بعد اس نے بہت دنوں تک کوئی مشغلہ نہیں اپنایا تھا. بس خاموشی سے امی کا ہاتھ بٹاتی رہتی. امی خاصی خوش تھیں کہ چلو ایک بیٹی کو تو عقل آئی. سعد اکثر رازداری سے پوچھتا. سسٹر تم نے اس پینٹنگ میں آخر کیا بنانے کی کوشش کی تھی؟ چپکے سے بتا دو. قسم سے کسی کو نہیں بتاؤں گا. تمہارا سر. اینا چڑ کے کہتی. لیکن میرا تو صرف ایک ہی سر ہے اور وہاں تو. اس کے بعد ظاہر ہے وہ آگے آگے تھا اور اینا پیچھے پیچھے. اور اس کا نشانہ خاصا پکا تھا. ہاں. نور خود کتابوں کے اس مشغلے سے اکتا گئی تھی. تھوڑا تھرل، تھوڑا ایڈونچر، کچھ تو ایسا ہو کہ زندگی میں ہلچل سی مچ جائے. تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ نور نے مشورہ دیا. شادی کے بعد انسان کچھ اور کرنے کے قابل رہتا ہے. جو کچھ کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کرنا ہے. نور. اینا. نیچے سے امی مسلسل آوازیں دے رہی تھیں. چلو نیچے چل کے سوچتے ہیں. نیچے رمشا آپی ٹی پنک نازک سی کڑھائی والے ریڈی میڈ سوٹ میں ملبوس بڑی نزاکت سے کانٹے سے تربوز کا ٹکڑا پھنسائے امی کے ساتھ محو گفتگو تھی. جوتوں سے لے کر جولری تک میچنگ کی پہن رکھی تھی. ہلکے گھنگریالے بال اونچی سی پونی کی قید میں جھول رہے تھے. رمشا ان کی تایا ذات تھیں. تایا کی 3 ہی بیٹیاں تھیں. رمشا جو کہ مقامی کالج میں انگلش کے لیکچرر تھیں.
रुशना एमए इंग्लिश कर रही थी। राइमा एफएससी की स्टूडेंट थी। भाई कोई था नहीं, बाप ने बेटों की तरह परवरिश की। सो खासी बोल्ड, शौक और हंसमुख लड़कियां थीं। अपनी ज़िंदगी खुद बनाने और अपने फैसले खुद करने वाली रिमशा ने अभी तक शादी नहीं की थी। खुशहाल और खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही थीं। कम से कम ऐना के नज़दीक तो उनकी ज़िंदगी काबिल रश्क ही थी। रिमशा अपी, आप कब आईं? ऐना की सारी बेजारी उन्हें देखते ही हवा हो गई। अभी अभी आई हूँ। आप लोगों से मिलने को दिल चाहा, फिर छुट्टी भी थी। नाजुक से सुर्ख लबों की तराश में सफ़ेद मोती झिलमिलाने लगे थे। अकेली आई हैं? नूर ने हैरत से सवाल किया। तो साथ किसे लाना था? अपनी गाड़ी पे आई हूँ। ऐना को रश्क आ रहा था। क्या आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी थी। फिर भी बेटा, एक शहर से दूसरे शहर तक का तन्हा सफ़र, जो भी हो इतनी बेएहतियाती भी ठीक नहीं। अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। आज के दौर में सब चलता है आंटी। वो लापरवाही से गोया हुई। खैर, अब भाई साहब को लड़कियों को इतनी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। अम्मी को बुरा लगा। अम्मी, आप ही ना जाने किन ज़मानों की बातें लेके बैठ जाती हैं आज के दौर में। अरे बस करो तुम, सब जानती हूँ मैं। उठो, उठकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। अम्मी जानती थी ऐना शुरू हो गई तो खासा वक्त लगेगा, सो फ़ौरन ही टोक दिया। लेकिन आप रुशना को ही साथ ले आती। नूर की दोस्ती रुशना के साथ थी। उसे भी नूर की तरह तो नहीं, मगर अच्छा लिटरेचर पढ़ने का शौक़ ज़रूर था। भाई उसका टेस्ट था। और राइमा? वो तफसील बताने लगी। ऐना ने कीमा मटर पकाया था, जो रिमशा की फेवरेट डिश थी, साथ में बिरयानी और कद्दू का रायता। तुम आजकल क्या कर रही हो? क्या करना है, फरागत, बोरियत, बेजारी, बस यही ज़िंदगी है। जग में टैंग घोलते हुए उसने उकताहट से जवाब दिया था। ये तो कोई तरीका नहीं, अपना वक्त और ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर रही हो। रिमशा के लहजे में तासुफ दर आया। अब्बू तो कुछ नहीं कहते, मगर हमारी अम्मी हुजूर इस सिलसिले में खासे पुराने ख्यालात की मालिक हैं। वो हमें कुछ भी नहीं करने देंगी। ऐना मायूसी से गोया हुई। नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, ये तो कोई तरीका नहीं। रिमशा खुद भी एक लम्हा फारिग बैठना पसंद नहीं करती थी और ना लोगों को फारिग देख सकती थी। उठ जाओ ऐना, अगर अब भी तुम ना उठी तो अम्मी का गुस्सा कहर बंद कर इस तरह नाजिल होगा कि अगले कई दिनों तक तुम सोने के काबिल नहीं रहोगी। साथ की कोशिश जारी थी। ना वो हारता था ना ऐना जागती थी। ऐना, साथ मुझे मत उठाओ, मैंने अभी अभी हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। वो नीम गनूदगी सी कैफियत में गोया हुई। ऐना की बच्ची, तुझे खुदकुशी करने का कोई सस्ता तरीका नहीं मिला? छलांग ही लगानी थी तो अपनी तीसरी मंजिल से लगाती। अगर जिंदा बच जाती तो मैं अपना नाम बदलवा देता। पैराशूट के जरिए लगाई थी अहमद, साथ में पता नहीं क्या लिखा हुआ भी था, साथ में स्लो लेस्टर भी था। वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, उल्लू का? साथ स्लो लेस्टर की मौजूदगी खासी गिरा गुजरी। हम दोनों मुजरिमों का पीछा कर रहे थे। वो ख्वाब के ज़ेरे असर थी। माई स्वीट सिस्टर, इससे कबल कि अम्मी तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक चली आए। खुदारा उठ जाओ। उसने फ्रिज से आइस क्यूब निकाले। ब्रैकेट, गर्मियों में अम्मी किचन से फ्रिज निकलवा कर कमरे में रखवा देती थी और चादर का कोना उठाकर सारे के सारे क्यूब्स उसमें उलट दिए। अगले लम्हे वो कमरे से बाहर था। 2 मिनट नहीं गुजरे थे जब ऐना पूरे घर में साथ को ढूंढती भी रही थी। रिमशा और नूर नाश्ता कर रही थी। उठ गई मेरी रानी बेटी, बल्कि महारानी बेटी। किचन में आई तो कीमे वाला पराठा बेलते हुए अम्मी ने तंजिया इस्तकबाल किया। तो अब इस महारानी बेटी को नाश्ता भी चाहिए अम्मी हुजूर? उसने डिटाई का मुजाहरा किया। देखा तुमने रिमशा, ये इतनी ही डीट है, इसीलिए तो कहती हूँ इसे मेरे साथ भेज दें। माहौल बदलेगा तो इसके मजाज पर भी अच्छा असर पड़ेगा। रिमशा ने स्लाइस पर जैम लगाते हुए कहा। हाँ अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए ताया के यहाँ ना चली जाऊँ? वो फ़ौरन से बेशतर तैयार थी। कुछ दिनों नहीं, मैं ज़रा तुम्हें मुस्तकिल ले जाना चाहती हूँ। मुस्तकिल? जैम का ढक्कन खोलते हुए वो रुक गई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ताया का तो कोई बेटा ही नहीं है नूर। वो कसदन परेशान सूरत बनाए पूछ रही थी। ज़बान को लगाम दे ऐना, वरना अभी काट के फ्राई कर दूंगी। अम्मी की तंबीही आवाज़ पर उसने ज़बान दांतों तले दबा ली। मेरा काफ़ी अरसे से इरादा था एक प्राइवेट स्कूल खोलने का, लेकिन ज़ाहिर है मैं तो जॉब करती हूँ। मुझे किसी काबिल भरोसा साथी की ज़रूरत है। अब अगर तुम साथ दो तो हम ये काम चंद हफ्तों में ही शुरू कर देंगे और मुस्तकिल इस तरह कि वहीं कहीं तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। शादी तो खैर मैंने करनी ही नहीं है, अलबत्ता स्कूल के बारे में सोचा जा सकता है। चिपकी बैठी रहो, तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। अम्मी ने घिरका। अब्बू को मनाना मेरा काम है और आपको मनाना अब्बू का? ऐना, तुम संजीदा हो?
नूर ने हैरत से उसे देखा। हाँ, मैं संजीदगी से इस पे गौर कर रही हूँ। वो अपने फैसले यूं ही किया करती थी, अचानक और अटल। नन्हे मुन्ने बच्चे, शोर शराबा, थ्रिल, लेकिन रिमशा आपी, मुझे तो कोई तजर्बा ही नहीं है। भाई मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब संभाल लूंगी। तुम्हें तो सिर्फ निगरानी करनी है प्रिंसिपल बन के। प्रिंसिपल? जबरदस्त। वो तो उछल ही पड़ी। प्रिंसिपल साहिबा, पहले नाश्ता खत्म कर लें। अम्मी की तंज में डूबी आवाज उभरी तो वो खामोशी से प्लेट पर झुक गई। अच्छा, अगर पक्का इरादा बने तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, जाने से पहले रिमशा ने कहा था। और इरादा तो एक तरफ वो पूरी की पूरी तैयार हो गई थी। अब्बू को मनाना तो कोई मसला ही ना था, मगर अम्मी शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने लड़कियों को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है। उन्होंने सबसे पहले अब्बू को ही लपेटा। हर पल उनके लाड उठाते रहिएगा, उन्हें अगले घर भी जाना है। अगले पिछले हमें किसी घर नहीं जाना, वो मिनमिनाई। तुम? अम्मी गजबनाक होकर कुछ कहते जा रही थी कि अब्बू ने हाथ उठा के खामोश करा दिया। ऐना बेटा, तुम अब जाओ। ऐना खामोशी से उठ के बाहर चली गई। हाँ भाई, क्या बात है? आप कुछ ख्याल करें, बच्चियां जवान हो चुकी हैं, उन्हें कोई सलीका तरीका भी सीखने दें। घर गृहस्थी भी कोई चीज है अहमद साहब। एक को किताबों की लत लगा दी, दूसरे को नित नए शौक सवार रहते हैं। अब चीचावत नहीं जा बैठेगी, किसी गैर के घर तो नहीं जा रही। बस बेटी ने कोई फरमाइश की नहीं और ये हो गए तैयार। आप जाने और आपके बच्चे, मैं कौन होती हूँ? न 3 में न 13 में। कमाल है, अपनी बच्चियों का मजाज भी ना समझ सकी तुम। कौन सा ऐसा काम है जो तुमने उन्हें नहीं सिखाया? हर काम तो कर लेती हैं। बाकी रही लापरवाही और लावालिपन, तो ये उनकी उम्र का तकाजा है। ऐना को जाने दो, वो वहाँ 4 दिन नहीं रुकेगी। चंद दिनों में उकता कर ना भागी तो मुझे कहना। 4 दिन का शौक है, पूरा कर लेने दो। इसी नुक्ते पे आके अम्मी उसे भेजने पर आमादा हुई थी। स्याह कोलतार की जलती बलती सड़कें, कदरे दूर दूर बने बेहद खामोश घर। यूं लगता था इन बंद दरवाजों के उस तरफ भी सिर्फ खामोशी है, मुहीब खामोशी। कहीं कोई जी रूह, कोई जानदार नहीं। सुनसान, खामोश और वीरान सा इलाका था जहाँ रिमशा आपी का स्कूल था। स्कूल छोटा मगर खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। ऐना को बहुत पसंद आया। सलाम मैडम जी। नीता बीबी कदरे भारी वजूद मगर बड़े कद की औरत थी। साफ सुथरा लिबास, बात कम और काम पर ध्यान ज्यादा देती थी। मैंने सुबह से कई बार सफाई की थी कि आज बाजी ने आना है। रिमशा ने पूरे स्कूल का जायजा लिया, एक दो नुक्स निकाले, चंद एक हदायत थी। ऐना को उसका काम समझाया। चंद बच्चे आ जाएं तो टीचर्स रखेंगे। कल नहीं, परसों मिलाद रख लेते हैं। इस एरिया की तमाम खवातीन को बुलाएंगे। उन्होंने दराज खोलकर कार्ड्स निकाले। ये मिलाद के दावतनामे थे। बच्चे आएंगे ना? ऐना फौरन स्कूल को भरा हुआ देखना चाहती थी। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। लोग खासी मुतजस्सिस हैं इस स्कूल के बारे में, क्योंकि इस इलाके में कोई और स्कूल तो है नहीं। बच्चे खासे दूर जाते हैं। वो बहुत उम्मीद थी। दोपहर तक वो दावतनामे लिखती रही। 1-2 खवातीन गेट खुला देखकर मिलने चली आईं। अच्छी गहमा गहमी रही। ऐना ने खासा एंजॉय किया। शाम को चाय पीते हुए वो उसी जोश में रुशना और रायमा को तफसील सुना रही थी। यार, क्या बोरिंग सा काम शुरू कर दिया है तुमने? मैंने सोचा था तुम आओगी, थोड़ा एंजॉय करेंगे, मगर तुम तो। रुशना खासी मायूस हुई थी। बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर रोज़ नित नए लोगों से मिलना। ऐसी ऐसी खवातीन आती हैं कि क्या बताऊं। एक आती है तो दूसरे घर की पूरी हिस्ट्री बयान कर जाती है, दूसरी आती है तो तीसरी की बुराइयां शुरू कर देती है। एडमिशन तो अभी कोई नहीं हुआ, लेकिन होगा ज़रूर। नया स्कूल है ना, इसीलिए लोग थोड़ा घबराते हैं। उसने गोया खुद को तसल्ली दी, वरना 10 दिन हो गए थे। लोग बस आ जा रहे थे, जायजा ले रहे थे, वादे कर रहे थे। फिर स्कूल में पहली बच्ची आई। फूले फूले गालों और घुंघरियाले बालों वाली नूर फातिमा एक स्कूल टीचर की बेटी थी। वो बारिश का पहला कतरा साबित हुई। उसके बाद बच्चों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होने लगा। 3 टीचर्स भी रख ली गईं। ऐना खुश थी। वो जो बेमकसदियत का एहसास से जिंदगी को बेजार करता था, ख़त्म होने लगा। साथ फ़ोन करता तो ज़रूर पूछता, ऐना आपी वापसी का कब तक इरादा है? नूर हैरान होती, ऐना तुम्हारा सचमुच वहाँ दिल लग गया है? स्कूल चल निकला था। रिमशा मुतमईन थी और ऐना खुश। और घर वाले जो ये समझे बैठे थे कि वो चंद दिनों में उकता के भाग निकलेगी, अब उसकी मुस्तकिल मजाजी पर हैरान थे। छुट्टी होने में चंद ही मिनट बाकी थे। वो अपनी चीज़ें समेट रही थी जब बाहर शोर मच गया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर उसके हाथ से रजिस्टर छूट गया। तेजी से कुर्सी खिसकाकर वो खड़ी हुई और बाहर निकल के देखा। सांप, मैडम सांप! सारे बच्चे क्लासों से बाहर थे। नीता बीबी हाथ में डंडा पकड़े थर थर कांप रही थी और मैडम सांप का लफ्ज़ सुनते ही वापस भागने को तैयार थी।
مگر بچوں کو دیکھ کر رک گئی جو اس وقت مکمل اس کی ذمہ داری تھے۔ چوکیدار ابھی آدھا گھنٹے پہلے اسے چھٹی لے کے گیا تھا کہ اسے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ دونوں ٹیچرز حواس باختہ کھڑی تھیں۔ کہاں ہے صاحب؟ یہاں، وہاں، ادھر سے آیا، ادھر گیا۔ اس نے دیکھا، بھانت بھانت کی آوازیں، شور ہنگامہ۔ شٹ اپ! ساری آوازیں سرگوشیوں میں ڈل گئیں۔ بچے خوف زدہ کم اور پرجوش زیادہ تھے۔ البتہ نرسری کلاس کے بچے ذرا سہمے ہوئے تھے۔ میڈم، وہ دیوار سے اڑ کے آیا تھا، میں نے خود دیکھا تھا، احسن نے ذرا آگے نکل کے بتایا۔ سانپ تھا یا کوا جو اڑ کے آیا تھا؟ اینا نے لتاڑا، پھر نیتا کو پکارا۔ کدھر سے آیا یہ تو میں نے نہیں دیکھا، پر اب وہ دیوار کے اس سوراخ میں ہے۔ اتنا بڑا ہے؟ عارف نے بازو پھیلایا۔ اینا کے چاروں طرف سرسراہٹیں سی ہونے لگی۔ اتنا موٹا ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں، ایک سانپ نہیں مار سکی تم؟ وہ ایک دم اچھل پڑی، داہنے پاؤں کی ایڑھی پر کچھ رینگا تھا۔ کیا ہوا میڈم، کیا ہوا؟ کی آوازیں ابھریں اور میڈم اپنے لمبے دوپٹے کے پلو کو کوس رہی تھی۔ میڈم جی آپ خود مار لیں۔ نیتا بی بی نے آرام سے ڈنڈا اس کے سمت بڑھا دیا۔ شٹ اپ! چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، بیل دے دو۔ پھر چھوٹے بچوں کو اپنی نگرانی میں اسکول سے باہر نکالا تھا کہ بڑی کلاسوں کے بچے ابھی سانپ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ 2 بچیاں تھیں جنہیں نیتا بی بی خود ان کے گھروں تک چھوڑنے جاتی تھیں۔ اینا آفس میں آ کر دونوں پاؤں کرسی پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ رمشا اسے پک کرتی تھیں اور اب وہ آنے والی تھیں۔ نیتا بی بی واپس آئی تو مس تہمینہ اور مس زباریہ بھی چلی گئیں۔ اینا کو بہر صورت سانپ مروا کے جانا تھا، یہ نہ ہو کہ کل کسی کلاس روم میں گھس جائے، خواہ کا رزق۔ رمشا پی کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے بے تابی سے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، تبھی یاد آیا آج کالج میں پارٹی تھی، رمشا نے کہا تھا انہیں دیر ہو جائے گی اس لیے وہ گھر چلی جائے۔ اوفو، پارٹی بھی آج ہی ہونی تھی، چوکیدار کے بچے کو بھی آج ہی بیمار ہونا تھا اور سانپ کمبخت کو بھی آج ہی نکلنا تھا۔ نیتا سٹول پر ڈنڈا ہاتھ میں لیے سوراخ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میڈم آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ وہ پریشان سی بیٹھی تھی جب نیتا نے آ کے بتایا۔ ہاں بھیجو، وہ بے خیالی سے گویا ہوئی۔ مجھے محمد رئیس سدھو کہتے ہیں۔ سدھو؟ اس نے اسی بے خیالی میں سر اٹھا کر سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس 6 فٹ سے نکلتے قد والے شخص کو دیکھا، پھر تیزی سے پاؤں نیچے اتارے۔ ذات ہے ہماری۔ ہوگی، فرمائیے۔ اب وہ سنبھل چکی تھی۔ اسکول دیکھنے آیا تھا، بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، اس نے 2 مختصر جملوں میں مدعا بیان کیا۔ سدھو صاحب، اینا کے ذہن میں اچانک خیال آیا۔ رئیس کہتے ہیں مجھے۔ جی کہتے ہوں گے، آپ سانپ مار سکتے ہیں؟ سانپ؟ سامنے والے نے تحیر سے اسے دیکھا جسے سوال کا مقصد سمجھ میں نہ آیا ہو۔ ہمارے اسکول میں سانپ گھسا ہے۔ کہاں ہے؟ دونوں ہاتھ پشت پہ باندھتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر فرش کا جائزہ لیا۔ باہر ہے، آپ مار سکتے ہیں؟ رئیس نے مڑ کر اسے دیکھا جو بڑی امید سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے کسی کو پکارا تھا۔ حاجی، بوتل کے جن کی طرح جس قسم کا، اچھا حاجی نہیں لکھا ہوا، جاجی لکھا ہوا، جاجی، جس قسم کا جاجی اندر آیا تھا اسے دیکھ کر اینا کو جھرجھری آ گئی۔ اس لہیم شہیم بالکل سیاہ رنگ بندے کے چہرے پر 2 بڑے بڑے زخموں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو اس کی آنکھ سے شروع ہو کے ہونٹوں کو چیرتا ہوا گیا تھا۔ مدعا سن کر جب اس نے چادر اتار کر چادر میں چھپی کلاشنکوف کو دیوار سے ٹکایا تو اینا کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے تھے۔ وہ اضطراری انداز میں کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کلاشنکوف ہے، سامنے کھڑے بندے نے بے حد نارمل انداز میں بتایا تھا۔ اس سے ماریں گے؟ حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ رئیس نے بظاہر سرسری مگر بغور اسے دیکھا، پھر پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر گویا ترس آ گیا تھا۔ تبھی تسلی امیز لہجے میں بتایا، خراب ہے، ٹھیک کروانے لائے ہیں۔ جاجی نے نیتا سے دریافت کر کے کہ سانپ کہاں ہے سوراخ میں پانی ڈالا تو وہ تڑپ کر باہر آ گیا۔ جاجی جو ہاتھ میں پتھر لیے اس کا سر کچلنے کو تیار تھا، قدرے حیران ہو کر رئیس کو دیکھنے لگا۔ وہ خود بے حد متحیر تھا۔ یہی سانپ ہے؟ ہاں جی، نیتا نے زور و شور سے سر ہلایا۔ جاجی نے بغیر مارے چٹکی سے اس 5-6 انچ کے سانپ کے بچے کو پکڑا اور باہر لے گیا۔ اسے مارا کیوں نہیں؟ اینا نے تشویش سے پوچھا۔ بچہ ہے، زہریلا نہیں، بے ضرر سانپ ہے، خامخواہ مارنے کا فائدہ؟ کسی نالے میں ڈال دے گا تو بہتا ہوا دور نکل جائے گا، واپس تو نہیں آئے گا۔ اس نے گردن گھما کر پنک کاٹن کے ایمبرائڈری والے سوٹ میں ملبوس گلابی سی لڑکی کی تشویش کو جانچا اور بے حد سنجیدگی سے کہا، آ بھی سکتا ہے؟ جی؟ وہ قدرے خوف زدہ سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب احساس ہوا کہ اس نے بے حد سنجیدگی سے مذاق کیا ہے تو اس کی سبھی پیشانی پر شکن سی ابھری۔ تبھی وہ نیتا کی طرف گھومی۔ کمرے اچھی طرح سے چیک کر کے لاک کر دو۔
خود وہ آفس میں آ کر اپنی چیزیں اٹھانے لگی اور ساتھ ہی رئیس سے پوچھا، فرمائیے۔ نام بھی بتا چکا ہوں اور کام بھی۔ اینا کی بے توجہی پر اس کے لہجے میں ناگواری سی در آئی تھی۔ اینا کو احساس ہوا تو سب کام چھوڑ کر پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بیٹھیے۔ وہ کرسی پر یوں بیٹھا تھا گویا اس پر احسان کیا ہو، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ایک بازو دوسری کرسی پر پھیلا لیا تھا۔ بچہ آپ کا ہے؟ میرے ملازم کا۔ اس نے جاجی کی طرف اشارہ کیا جس نے دوبارہ سے چادر اوڑھ کر کلاشنکوف اٹھا لی تھی، اور اینا کا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ وہ شکل سے ڈاکو نظر آنے والے شخص کے بچے کو ایڈمیشن دے۔ سراسر اپنے سر پر مستقل خوف مسلط کرنے والی بات تھی۔ ایڈمیشن تو بند ہو گئے ہیں۔ رئیس نے نگاہ اٹھا کے بغور اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کافی دیر ہو گئی ہے، اسکول کے رولز اور… اینا گڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ بازو سمیٹ کر آگے کو جھکا، اب اس کا ہاتھ میز پر پڑے پیپر ویٹ کو چھو رہا تھا۔ دیکھیں، آپ کچھ دن پہلے آ جاتے تو شاید کچھ ہو جاتا۔ اب وہ پیپر ویٹ گھما رہا تھا، پھر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کل یہ بچے کو لے کے آئے گا، اسے کلاس میں بٹھا دیجیے گا۔ اس کا لہجہ ٹھوس اور قطعی تھا۔ اینا کچھ بول نہ سکی۔ کیا بے وقوف لڑکی، تم نے انکار کیوں کیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا؟ روشنا چیخ اٹھی۔ لوگ بھی وہ جو کلاشنکوف رکھتے ہیں؟ رائما نے لقمہ دیا۔ خراب تھی، اینا نے اطلاع دی۔ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایسے نقشے کھینچے کہ اگلے دن جب جاجی اپنے بچے کے ساتھ آیا تو اینا نے خاموشی کے ساتھ ایڈمیشن فارم آگے رکھ دیا تھا۔ اس نے فارم کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، باجی جی تساں آپ ہی پر کر دیو، بڑی مہربانی ہوئے گی۔ اس کالے دیو کے منہ سے اتنی مؤدبانہ فریاد سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو تائی کے پاس ایک گوری سی بزرگ خاتون بیٹھی تھی۔ رمشا سلام کر کے اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ تائی نے اسے پاس بٹھا لیا تھا۔ خاتون نے خاصی دلچسپی اور پیار سے اسے دیکھا تھا۔ اینا کو بھی وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہیں ملی ہوں؟ خاتون مسکرا دی۔ تمہارے اسکول میں میلاد ہوا تھا تب ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، آپ وہیں رہتی ہیں؟ اسی بلاک میں۔ ہمارے ہاں کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں، لیکن دعوت نامہ ملا تو آ گئی۔ انہوں نے بتایا تو اینا سر ہلا کے رہ گئی۔ دعوت نامے اس پورے علاقے میں تقسیم کیے گئے تھے۔ تبھی تایا آ گئے۔ تائی جان اٹھنے لگی۔ اینا نے انہیں بٹھا دیا۔ آپ بیٹھے، کھانا میں نکال دیتی ہوں۔ ویکینڈ تھا اور اسے گھر جانا تھا۔ شروع میں ساتھ اسے لینے اور چھوڑنے آتا رہا، لیکن ایک دو بار کے بعد اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ اب وہ خود ہی آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی رمشا کا موڈ ہوتا اور وقت بھی تو وہ بھی ساتھ ہو لیتی۔ یوں ایک بھرپور ویکینڈ کے بعد وہ واپس چلی آتی تھی۔ جہاں اس کے گھر والے اس کے بغیر اداس ہوتے، وہیں اینا کو یہ احساس بھی ہوتا کہ وہ زندگی گزار رہی ہے، زندگی اسے نہیں گزار رہی۔ اگرچہ اداس تو وہ بھی ہو جاتی تھی۔ گنگور گھٹائیں مچل مچل کے برس رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا کے سنگ سوندھی مٹی کی خوشبو محو رقص تھی۔ موسم اتنا خوبصورت تھا کہ نور بھی کتاب لیے برآمدے میں آ بیٹھی تھی۔ سعد ہاف جینس میں ملبوس پورے صحن میں بقول امی کے باولا ہوا پھر رہا تھا۔ یہ تم نے کون سی لڑکی دیکھ لی ہے؟ اسے ایک ہی گانے کی تکرار کرتے سن کر اینا نے کچن سے جھانکا تھا۔ وہ چکن پکوڑے بنا رہی تھی۔ تم کیا جانو آپی؟ وہ ایک لمبی سلپ لگا کے بیرونی دروازے سے باہر غائب ہو گیا تھا۔ وہ پکوڑے اور فرینچ فرائز املی کی چٹنی کے ساتھ لے کر برآمدے میں ہی چلی آئی۔ امی بس اب آ جائیں، اس نے پکارا، مگر اسی وقت فون چیخنے لگا تھا۔ امی فون کی طرف بڑھ گئیں۔ واپس آئی تو چہرہ کھل رہا تھا۔ تمہاری تائی کا فون تھا؟ خیریت تو تھی؟ اینا نے پوچھا۔ تم واپس کب جا رہی ہو؟ کل۔ تمہارے ساتھ ہم بھی جائیں گے۔ کیوں؟ نور نے کتاب سے نظریں ہٹائیں۔ امی پر اصرار انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ کم از کم اینا کو تو ان کی مسکراہٹ پر اصرار ہی لگ رہی تھی۔ بھائی لڑکا دیکھنے۔ کیوں امی، آپ نے پہلے کبھی لڑکا نہیں دیکھا؟ اینا نے خاصا بیتوقع سوال کیا تھا۔ تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ مگر کیا؟ بات سمجھنے کے بعد وہ چلا اٹھی تھی۔ کسی خاتون نے تمہیں اسکول میں دیکھا اور پسند کر لیا، وہ تمہاری تائی کے پاس آئی تھی پرپوزل لے کے۔ لڑکیوں نے پسند ہے، اب انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم آ کے لڑکا دیکھ لیں۔ تمہارے تایا تائی خوش ہیں، بہت اچھا پرپوزل ہے۔ تایا تائی خوش ہیں تو خود کر لے۔ اینا ایک دم بھڑک اٹھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ امی کی تیوری چڑھ گئی۔ اپنی بیٹیوں پر بس نہ چلا تو میرے پیچھے پڑ گئے۔ اتنا ہی اچھا ہے تو رمشا کی کر دے۔ وہ اچھی خاصی بدلحاظی سے بولی تھی۔ چپ کر جا اینا، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ امی کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ امی، جب میں نے کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی تو یہ لڑکا… اب کہ اس کا لہجہ احتجاجی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اتنی آزادی نہیں دی ہم نے تمہیں کہ ایسے فیصلے خود کرو۔ ہم زندہ ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔
امی نے اس کے بولنے کی گنجائش ہی کہاں چھوڑی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ اندر جا گھسی۔ نور پکوڑا ہاتھ میں لیے ہکا بکا دیکھ رہی تھی، پھر امی کی طرف متوجہ ہو کر اشتیاق سے پوچھنے لگی، امی کون لوگ ہیں؟ اینا کا خیال تھا اس کا احتجاج کچھ تو رنگ لائے گا، مگر کہاں۔ امی ابو دونوں خوشی خوشی چلے گئے۔ وہ دعائیں ہی مانگتی رہ گئی کہ کاش وہ بندہ انہیں پسند ہی نہ آئے، مگر وہ جتنے خوش خوش گئے تھے اس سے زیادہ خوش ہو کے واپس آئے تھے۔ سات اور نور انہیں گھیر کے بیٹھ گئے۔ ڈھیٹ بن کر اینا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ باقاعدہ پرپوزل لائیں گے تو ہم لوگ ہاں کر دیں گے۔ امی کی پوری گفتگو کا لب بے لباب یہی آخری جملہ تھا جسے سن کر اینا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں منگنی کی انگوٹھی ہی نہیں پہنوں گی۔ وہ دھمکیاں دیتی چیچا وطنی گئی تھی کہ ابھی رمشا وغیرہ سے بھی دو دو ہاتھ کرنے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو کیسے گیا؟ بیل کے پتے نوچ نوچ کے اس نے ڈھیر لگا دیا تھا۔ جتنی بار وہ بیل کی طرف ہاتھ بڑھاتی رمشا کا منہ اتنی ہی بار کھلتا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر لب بھینچ لیتی۔ بھائی میں کیا کر سکتی تھی؟ رمشا نے خاصی حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے لیے لڑ سکتی ہیں اور میری اتنی سی مدد بھی نہیں کر سکتی؟ وہ دھپ سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں جتنا کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں کو سرخ نیل پالش سے سجا رہی تھیں اور ان کی گوری مخروطی انگلیوں پر یہ رنگ جچتا بھی بہت تھا۔ اب تم ہی اپنا مقدمہ ڈھنگ سے نہیں لڑ سکیں تو میری فیور کا فائدہ؟ بھئی وہ زمیندار بندہ ہے، کون جانے اس کا مینٹل لیول کیا ہے۔ کل کلاں کو گاؤں لے جا کر تمہیں گھر میں بٹھا دے تو تم تو کہیں کام سے۔ اپنے نیل پالش کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کچھ اور ڈرایا۔ امی ابو نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، بس بوجھ کی طرح اتار رہے ہیں۔ میں کیا کوئی ان پڑھ جاہل لڑکی تھی جو اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اوفو، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ رشنا جو کب سے صبر کیے سن رہی تھی جھنجھلا گئی۔ کیوں کر رہی ہیں ایسی عجیب و غریب باتیں؟ ایسی کیا انہونی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ؟ سب کی شادیاں ہوتی ہیں، تمہاری ہوگی تو پوچھوں گی۔ اینا چڑ کے بولی، تمہاری طرح وویلا نہیں کروں گی، آرام سے انگوٹھی پہن کے مزے سے شادی کی تیاریاں کروں گی، اور اس بات پہ رب کا شکر ادا کروں گی کہ مناسب کام مناسب وقت پہ ہونے جا رہا ہے۔ اینا کو پہلی بار پتا چلا رشنا کے خیالات رمشا سے بالکل الٹ ہیں۔ تم تو بس چپ کرو، مجھ سے بنا پوچھے ہاں کر دی۔ میں کوئی بھیڑ بکری تھی نا؟ نہ کچھ پوچھا نہ بتایا، تصویر تک نہیں دکھائی۔ اسے پھر سے رونا آ گیا، اور اب تک وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ سچویشن ہی کچھ عجیب سی تھی۔ وہ یہاں آئی تو اس معاملے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی سی چھا گئی تھی۔ تائی جان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ وہ سمجھی شاید معاملہ ٹھپ ہو گیا، مگر امی کے فون نے گویا قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ لوگ باقاعدہ پرپوزل لے کے گئے تھے اور امی ابو نے ہاں کر دی تھی۔ اتوار کو منگنی کی رسم ہے۔ تب سے اب تک اینا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس سے لڑے۔ لے دے کے سارا غصہ کزنز کے سامنے ہی اترتا تھا۔ یہ تو زیادتی ہے، کم از کم تصویر تو تمہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اب کی رشنا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تصویر کا کیا مسئلہ ہے، منگوا لیتے ہیں، رمشا نے کہا۔ اگر مجھے پسند نہیں آیا تو میں انکار کر دوں گی، اینا نے گویا دھمکی دی۔ ضرور کرنا، تمہارا حق ہے، رمشا نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ رشنا سر پکڑ کے رہ گئی۔ جوں جوں منگنی کا دن نزدیک آ رہا تھا، اینا کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا، اور تصویر تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سونے پر سہاگا تایا ابا نے کیا تھا۔ منگنی کی رسم انہی کے گھر پہ ہوگی، جس پر ابو آرام سے راضی ہو گئے۔ میں کچھ کر بیٹھوں گی، اینا یہاں وہاں چکراتی پھرتی، تم صرف بیٹھ جاؤ تو کافی ہے۔ رشنا چڑ جاتی، تائی دہائی دیتی، بازار ہو آؤ، منگنی کا جوڑا پسند کر آؤ۔ انہوں نے مشترکہ رائے سے انگوٹھی اور دیگر لوازمات کے لیے نقد رقم کی بات کی تھی کہ بچی بعد میں اپنی پسند سے شاپنگ کر لے گی، اور بچی ترت جواب دیتی تھی، جنہوں نے منگنی والا پسند کیا ہے وہی جوڑا بھی پسند کر لیں۔ کبھی وہ بےحال ہو کر رمشا سے پوچھتی، رمشا تصویر کیوں نہیں آ رہی؟ گاؤں جا بیٹھے ہیں موصوف، آئیں گے تو ہی تصویر بھجوائیں گے۔ ساری تیاریاں ہو گئیں، اس کا جوڑا سل کے آ گیا۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے۔ وہ مایوس سے مایوس تر اور سب سے خفا ہوتی چلی گئی، اور تصویر آئی منگنی سے ایک دن قبل۔ رشنا لے کے بھاگی چلی آئی، لو دیکھ لو، پر خدا کے لیے کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ اب بھی کیا ضرورت تھی، سب کچھ تو ہو گیا، پلیز میری اچھی بہن، رشنا نے منت کی۔ اینا نے بددلی سے تصویر تھام کر نگاہ دوڑائی، پھر ایک پل کو اس کی نگاہیں ساکت اور تاثرات جامد ہو گئے۔ میرا نام محمد رئیس سدھو ہے، واپس تو نہیں آئے گا؟ آ بھی سکتا ہے، کل یہ بچے کو لے کے آئے گا، اسے کلاس میں بٹھا دیجیے گا۔ کیسا دھمکی آمیز لہجہ تھا۔
تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے بیڈ پہ جا پڑی اور خود وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کے روئی تو روتی چلی گئی۔ جتنی جلدی اس کے سسرال والوں کو شادی کی تھی اس سے زیادہ جلدی امی کو تھی، جو زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ مجبوراً نور کو کتابیں چھوڑ کر ان کے ساتھ بازاروں کے چکر لگانے پڑے کہ اینا نے قسم کھا رکھی تھی وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگائے گی۔ امی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی بات میں مشورہ کر بھی لیتی تو وہ سعادت مندی سے کہتی تھی جیسے آپ کی مرضی، اور اس سعادت مندی کے پیچھے جو طنز چھپا ہوا ہوتا تھا اسے سمجھ کر امی بلبلا کے رہ جاتی۔ میں کوئی دشمنی تو نہیں کر رہی، اولاد ہے میری، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، اپنے باپ کے سامنے یہ نخرے دکھائے، ایسی اولاد کو تو 100 جوتے لگنے چاہیے۔ وہ اینا کے پیچھے چپ کے بڑبڑاتی کہ چند دن بعد پرائی ہو جانے والی بیٹی کا دل مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ کبھی کبھی حیرت سے پوچھتا، اینا آپی آخر اس رشتے میں برائی کیا ہے؟ بھلے ایک بھی نہ ہو، بس مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند۔ اس کا لہجہ دو ٹوک ہوتا تو انگوٹھی کیوں پہنی تھی؟ وہ مزید حیران ہوتا، اور انگوٹھی اس نے اپنی مرضی سے کہاں پہنی تھی؟ وہ تو مجبوراً پہننی پڑی تھی۔ جب تایا ابا نے آ کے پوچھا، اینا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم کچھ پریشان ہو، تو اینا کی آنکھوں سے آنسو جھر جھر بہنے لگے۔ تایا نے پاس آ کر شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ بیٹی ہو میری، برا تو نہیں سوچوں گا تمہارے لیے، آخر ہم اتنے سارے لوگ گئے تھے ملے تھے، اس سے کچھ اچھائی دیکھی ہے تبھی تمہارے لیے پسند کیا ہے، لیکن اگر تم سمجھتی ہو کہ تم ایک کی سوچ ہم سب کی سوچ سے بہتر ہے اور تم ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم انکار کر دیتے ہیں۔ کیسے چن چن کے فکرے استعمال کیے تھے تایا نے کہ وہ چون بھی نہ کر سکی اور خاموشی سے انگوٹھی پہن لی اور گھر والوں کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ رمشا چیختی رہ گئی، میرے اسکول کا کیا ہوگا؟ مگر اینا کی جانے بلا، ایک مشرقی بیٹی کی طرح اس نے ماں باپ کی لاج رکھ لی تھی۔ شادی کے دن جوں جوں قریب آ رہے تھے اس کے ہیجان و اضطراب میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون کون سے خدشے اور وہمیں تھے جو اسے ستاتے تھے۔ دلہن کا استقبال بے حد ارمانوں، چاہتوں اور جوش و جذبے کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی اکلوتی نند انیسا جو کہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی کے پاؤں زمین پہ نہ ٹک رہے تھے، دروازے پہ ہی روک کر نہ جانے کون کون سی رسمیں ادا کی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اینا کے ساتھ رمشا اور چھوٹی پھپھو آئی تھیں۔ اس نے رمشا کا ہاتھ تھام کر بمشکل یہ جملہ بولا۔ فوراً ہی افراتفری پھیل گئی۔ اسے سنبھال کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ جلدی سے ٹھنڈا پانی لاؤ، کولڈ ڈرنک لاؤ۔ اس کی ساس نے کسی کو دوڑایا تھا۔ کولڈ ڈرنک پی کر اسے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ طبیعت زیادہ تو نہیں گھبرا رہی؟ اس کی ساس نے بے حد شفقت سے پوچھا۔ اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ گہرے سرخ راجستھانی لہنگے میں میچنگ زیور پہنے الوہی سا روپ لیے وہ سب کے دل میں سما رہی تھی۔ ساس نے نہ جانے کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی۔ پھر اسلامیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ مہمان بہت زیادہ نہیں تھے۔ رئیس کو بلاؤ، فوٹو سیشن ہو جائے، اور رئیس صاحب بڑے تمتراک کے ساتھ پھیل کر اس کے پاس براجمان ہوئے تھے۔ وہ بس پہلو بدل کے رہ گئی۔ فوٹوگرافر کیا ہدایات دے رہا تھا وہ کچھ بھی سن نہ پائی تھی، بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ بس کرو، دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دو، کچھ دیر آرام کر لے، اس کی ساس نے کہا۔ فوراً ہی چند رشتہ دار خواتین اسے حجرہ عروسی میں لے گئیں۔ رمشا نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ تم ذرا ریلیکس ہو جاؤ۔ اینا نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ تازہ گلاب اور موتیے کی کلیوں سے سجی مسحری، جبکہ در و دیوار بھی تازہ گلابوں سے سجے تھے۔ پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ بہت آرٹسٹک انداز میں سجاوٹ کی گئی تھی۔ باذوق لوگ ہیں، رمشا نے بے اختیار سراہا۔ رمشا پی، میری شادی ہو گئی۔ اسے اب بھی اعتبار نہیں آتا تھا کہ تمام تر احتجاج کے باوجود یہ شادی ہو گئی۔ بے فکر رہو، ابھی آئیں گے وہ موصوف تو یقین بھی دلا دیں گے، رمشا مزے سے بولیں، پھر چونک گئیں۔ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ بس میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اتنا ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ ایزی فیل کرو۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا، پھر ٹیشو پیپر لے کر اس کا پسینہ خشک کرنے لگی۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ زیادہ مہمان نہیں ہیں، تمہیں روایتی دلہنوں کی طرح کئی گھنٹے بیٹھنا نہیں پڑا۔ مگر تم اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ ایک دم ہاتھ پیر چھوڑ کے لیٹ گئی تھی۔ تبھی رمشا نے گھبرا کر دروازہ کھول کر باہر کسی کو آواز دی۔ اس کی ساس اور نند تیزی سے اندر آئیں۔ اینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خدا خیر کرے، اس کی ساس نے دہل کے کہا۔ ڈاکٹر کو آنے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا۔ کمزوری، لو بلڈ پریشر، کم خوابی، اسے صرف آرام کی ضرورت تھی۔ رئیس ڈاکٹر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اینا نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند آور انجیکشن دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس کی ساس کا پرشفقت لمس اس کے ماتھے پر جاگا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔
کمرے میں گلابوں کی باسی خوشبو تھی۔ کل کے تازہ گلاب اب مرجھائے ہوئے تھے۔ رات کا خطرہ ٹل گیا تھا اور وہ خاصی مطمئن تھی اور قدرے پرسکون بھی۔ ایک بھرپور نیند نے اس کے اعصاب پرسکون کر دیے تھے۔ رات رمشا اس کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ چھوٹی پھپھو دوسرے کمرے میں تھیں، رمشا شاید باتھ روم میں تھیں۔ نظر لگ گئی، کل لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی۔ ماں جی نے اسے پیار سے اس کی پیشانی چومی، پھر ملازمہ کو آواز دی۔ ایک ساتھ کئی ملازمائیں اندر آئیں جن کے ہاتھوں میں پکڑے تھالوں میں نہ جانے کیا کیا تھا جو اینا پر وار وار کر انہیں دوبارہ پکڑا دیا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر میں ناشتہ لگواتی ہوں، وہ پیار سے کہتے ہوئے چلی گئیں۔ اس کی نند نے آ کر فیروزی پشواس اور زیور نکال دیا تھا۔ میک اپ تو رمشا کو ہی کرنا تھا، ولیمہ تو شام کو ہے، یہ ابھی سے اتنا بھاری ڈریس اور زیور۔ رمشا باہر آئیں تو اینا نے کہا تھا۔ جواباً رمشا نے اسے گھورٹ کے دیکھا اور یاد دلایا، ایک دن کی دلہن ہو تم، ویسے رات کو تم نے حد کر دی، کوئی تک تھی طبیعت خراب کرنے کی؟ لوگ کیا کیا نہیں سوچتے سہاگ رات کے بارے میں، اور تم ان سرخ گلابوں کی ہی لاج رکھ لی ہوتی۔ انہوں نے خاص سے تعصب سے مرجھائے ہوئے گلابوں کی لڑیوں کو دیکھا۔ اینا لاپرواہی سے پاؤں ہلاتی زیور کے ڈیزائن پہ غور کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی پھپھو بھی آ گئیں، تشویش سے خیریت دریافت کرتی رہیں۔ رمشا کے ہاتھ بے حد مہارت سے اس کے چہرے کے نقوش سنوارنے لگے۔ وہ اسے زیور پہنا رہی تھیں جب انیسہ نے کمرے میں جھانکا۔ واؤ بھابی، آپ تو کل سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر بے اختیار گویا ہوئی۔ یہ بچے کھیل رہے ہیں ایز یوزول، یا تو میں ریکارڈنگ نہیں کرتی، میں ریکارڈنگ کروں تو بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں گلی میں، حد ہے یار۔ تھوڑی دیر پھر پاز لیتے ہیں، ان کو کھیلنے دیتے ہیں۔ دیکھو میں تو بڑی سنسکاری سی بندی ہوں، بچے کھیلتے ہیں تو انہیں کھیلنے دیتی ہوں۔ چلیں اگنور کرتے، تھوڑی دیر کا پاز لیتی ہوں کیونکہ آج سنڈے ہے، میرے پاس ٹائم، آئی کین ویٹ، دیٹس وائی۔ ادروائز جب اور دن ٹائم نہیں ہوتا پھر تو میں کنٹینیو رکھتی ہوں، چلو شور تھوڑا بہت آتا ہے تو جانے دیتی ہوں، لیکن ہاں آج اور کام ہے، پھر وہ کر لیتی ہوں۔ جب یہ لوگ کھیل لیں گے پھر میں ریکارڈنگ کروں گی، اوکے؟ اور تم اس ڈریس میں بالکل گڑیا سی لگ رہی ہو، اینا نے جواباً اس کی تعریف کی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اور رئیس بھائی کہتے ہیں میں یہ ڈریس پہن کر بالکل پنک پینتھر لگ رہی ہوں، اس نے مزے سے بتایا تو اینا سوچنے لگی اگر ایسی تعریف سعد اس کی کرتا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ ماں جی پوچھ رہی ہیں اگر آپ تیار ہو گئی ہوں تو ناشتہ لگوا دیں؟ رئیس بھائی تو بہت جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اینا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ رمشا نے اوکے کا سگنل دیتے ہوئے دوپٹہ سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ آنن فانن کمرے میں ٹیبل سیٹ ہو گئی جس پر انواع و اقسام کی چیزیں اور لوازمات سج گئے۔ وہ حواس باختہ ہو گئی۔ رمشا اپی، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ یا تو شادی نہیں کرنی تھی، کر لی ہے تو اب بھگتو۔ آپی پلیز، وہ روحانسی ہو گئی، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیں۔ اینا نے گویا منت کی۔ میں اور پھپھو دوسرے کمرے میں کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے بے مروتی سے کہہ کے میک اپ کی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ اینا بیٹھی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ ریلیکس ہو کے بیٹھو اینڈ بی بریو، آہستگی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر وہ باہر نکل گئیں۔ کمرے میں کھڑی ملازمائیں بھی فوراً غائب ہو گئیں۔ وہ کچھ اضطراری انداز میں کھڑی ہوئی، پھر صوفے کے کنارے پہ ٹک گئی۔ چار سو بہت گہری خاموشی چھا گئی تھی، کوئی شور، کوئی آہٹ نہیں، اور اس سناٹے میں وہ اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ پتہ نہیں سب کے ساتھ یہی سچویشن ہوتی ہے یا میں ہی کچھ زیادہ پزل ہو رہی ہوں۔ گہری گہری سانسیں کھینچتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تب ہی سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کوئی بہت تیزی اور مگن سے انداز میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اسی تیزی اور مگن سے انداز میں دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ السلام علیکم، حشاش پشاش تر و تازہ لہجہ۔ جواب تو اینا نے بھی دیا تھا مگر آواز کہیں حلق میں گھٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ اسی انداز میں صوفے کے دوسرے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اینا نے ذرا سا کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویسے آپ نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ پرتبسم لہجے میں کیا گیا ہلکا سا شکوہ اینا کو تھوڑا سا شرمندہ کر گیا۔ اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ رات کیسی گزری؟ ٹھیک، وہ دوبارہ اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ ٹھیک یا معنی خیز لہجے میں کہتے وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ لبوں پر ایک گہری سی مسکراہٹ آن رکی تھی۔ اینا کی ہتھیلیوں پر پسینہ سا اتر آیا۔ کچھ مناسب جواب نہ سوجھا تو انگلیاں چٹکانے لگی۔ چلے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا لیں گی آپ؟
آپ لیں میں لیتی ہوں، سنبھل کر پہلا مکمل جملہ بولا تھا۔ وہ بھی اس کی گھبراہٹ پا گیا تھا، سو ناشتے سے انصاف کرنے لگا۔ وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں اسے بھی آفر کرتا رہا تھا۔ وہ بس فرائی انڈا پلیٹ میں ڈالے کانٹے سے گودتی رہی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ کھینچا، اینا نے بھی پلیٹ رکھ دی تھی۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ اس کی پلیٹ میں انڈا جوں کا توں موجود تھا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا۔ کسی خاص چیز کو جی چاہتا ہو تو؟ نہیں، بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چائے بنائیں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اس نے زیادہ جرح نہیں کی، قدرے ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہوئے ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر اب وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینا نے محسوس کیا اس کی گھبراہٹ پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ شاید یہ رئیس کے نارمل انداز اور دوستانہ لہجے کا اعجاز تھا۔ اس نے چائے صرف رئیس کے لیے بنائی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا، گویا آج ناشتے کی مکمل ہڑتال ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ہلکا سا مسکرائی تھی، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو تب سے اب تک اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ رئیس کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ چائے کے دوران بھی بس وہی بولتا رہا تھا، اپنی دلچسپیاں، مشغلے، مصروفیت، زمینیں، الیکشن۔ کبھی کوئی سوال پوچھ بھی لیتا تو وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے سکی تھی۔ پھر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں گاہے بگاہے اینا کی طرف اٹھتی تو تھیں، مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہا تھا۔ اینا اس کی اچانک خاموشی سے خائف سی ہو گئی تو گھبرا کے پوچھنے لگی، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ جب سامنے سے کوئی رسپانس نہ مل رہا ہو تو خاموش ہونا ہی بہتر ہے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو سن رہی تھی۔ مجھے صرف ایک اچھے سامع کی ضرورت نہیں ہے اینا۔ کیا تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا؟ آپ کو غصہ تو نہیں آتا؟ جھجکتے ہوئے لہجے میں بے حد معصومیت لیے سوال کیا گیا۔ رئیس نے بمشکل اپنے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور سنجیدگی سے گویا ہوا، بہت آتا ہے۔ ہیں؟ اینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، مجھ پر غصہ ہوں گے؟ تم ایسی بات ہی مت کرنا کہ مجھے غصہ آئے۔ وہ سہولت سے آپ سے تم پر آ گیا تھا، گویا جی حضوری کرنی ہوگی۔ اس نے خاصی مایوسی سے سوچا، ٹپیکل سوچ، بیویوں سے ہر بات منوانے والی۔ رئیس اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور دوستوں سے کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ انسان کے رویے میں لچک ہونی چاہیے، اصولوں پر کوئی لچک نہیں۔ اصول انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، انسان اصولوں کے لیے نہیں۔ وہ بحث پر آمادہ ہو گئی۔ معاف کرنا اچھی بات ہے، ہر بات معاف نہیں کی جا سکتی۔ رئیس کا لہجہ بے لچک اور ٹھوس تھا۔ آپ کا یہ رویہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ میں نے کہا نا، دوستوں کے ساتھ بالکل نہیں۔ اور میں کہاں ہوتی ہوں؟ رئیس کا کہا بھرپور تھا۔ اس کا تعین تم خود کرو گی۔ ویسے کیا دشمنی کا ارادہ ہے؟ میں خاصی معصوم لڑکی ہوں، ایسے کام مجھے نہیں آتے۔ وہ تھوڑا خفا ہوئی۔ خیر، تم شکل سے اتنی بھی معصوم نہیں لگتی۔ آپ، وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ رئیس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر اس میں سے رنگ نکالی۔ لڑنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، یہ ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے، نہ جانے پسند بھی آئے گا یا نہیں۔ لاؤ پہنا دوں۔ رئیس نے ہاتھ بڑھایا۔ اینا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ سامنے کیا تھا۔ رئیس نے آہستگی سے تھام لیا۔ اینا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دیکھتے ہی تمہارے ساتھ کی خواہش کی ہو، لیکن جب تمہاری تصویر میرے سامنے آئی تو مجھے لگا تم میری قسمت میں لکھتی گئی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ میری طرف سے تم پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تم جس طرح رہنا چاہو، جہاں جانا چاہو، بس اعتبار اس رشتے کی اساس ہوگی۔ اعتبار کرنا ہے تمہیں مجھ پر اور مجھے تم پر۔ اس کا مدھم دوستانہ لہجہ اینا کو پرسکون کر گیا۔ رنگ پہنا کر وہ اس کا ہاتھ لبوں تک لے گیا۔ اینا نے بے اختیار ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ نیچے چلیں؟ اس سے قبل کہ وہ جواب دیتی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، رئیس نے کہا تو انیسہ اندر آئی۔ آپ کا فون ہے رئیس بھائی، تم اپنی بھابھی کو کمپنی دو۔ وہ انیسہ کے سر پر چپت لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بھائی نے کیا دیا؟ انیسہ قریب آ کر اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ اینا نے ہاتھ آگے کر دیا۔ بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو ہمارے بھائی کیسے لگے؟ اتنی جلدی کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ اینا دھیرے سے بولی، مگر اس کے چہرے پر چھائی شرمگی سی مسکان بتاتی تھی کہ اس کی رائے اتنی بھی بری نہیں۔ شام کو ولیمہ تھا۔ امی، سعد اور نور اسے لینے آئے تھے۔
رئیس نے معذرت کر لی، اسے کسی کام کے سلسلے میں کراچی جانا تھا اور 4 دن کے بعد آنا تھا۔ اینا مطمئن سی گھر والوں کے ساتھ واپس آئی تھی۔ 4 دن کے بعد رئیس اور ماں جی اسے لینے آئے تھے۔ نور اور سعد جو رئیس بھائی سے تفصیلی ملاقات کے خواہش مند تھے، خاصے مایوس ہوئے کہ وہ لوگ بہت کم وقت کے لیے آئے تھے۔ کھانے کے فوراً بعد انہوں نے اجازت چاہی۔ سمجھتے کیا ہیں یہ رئیس بھائی خود کو؟ کہیں کہ پرائم منسٹر لگے ہیں کیا؟ نور کمرے میں آ کے بڑبڑانے لگی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ موصوف خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ زیور پہنتے ہوئے وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی، پھر کڑے پھینک کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اپنا شکوہ بھول گئی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب، وہ چلائی۔ نیل پالش لگاتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آئی لائنر کی لائن ٹھیک نہیں بنی تھی، زیور کئی بار ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ اینا، نور اس کے پاس آئی تو اس نے نور کے ہاتھ دبوچ لیے۔ مجھے سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے نور، مجھے نہیں جانا۔ نور اس سے زیادہ گھبرا گئی۔ میں امی کو بلاتی ہوں۔ اینا بیٹی کیا ہوا؟ امی اندر آئیں تو وہ ان سے لپٹ کر روئی تو پھر روتی چلی گئی۔ امی کی اپنی آنکھیں بھر آئیں۔ امی میں نے نہیں جانا۔ کیا فضول بولتی ہو؟ وہ بھیگی بھیگی سی ہنسی ہنس دیں۔ محض اینا کی وجہ سے خود کو سنبھال رہی تھیں۔ بیٹیوں کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور شکر کرو تمہیں اتنے اچھے لوگ ملے ہیں۔ بس امی 2-4 دن اور روک لیں، میں نے کہا بھی تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ آخری جملہ بے حد جھنجھلا کے کہا گیا تھا۔ بس امی نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور بے حد خفگی سے گویا ہوئیں۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو نور اس کا میک اپ ٹھیک کر کے باہر لاؤ، ان لوگوں کو جلدی ہے۔ امی کے باہر جاتے ہی سوں سوں کرتی نور اس سے لپٹ گئی اور رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ ماں جی نے اس کا رویا رویا روپ دیکھا تو گلے سے لگا کے پیار کرتے ہوئے بولی، کوئی دور تھوڑی چاہ رہی ہو، جب دل چاہے ملنے چلی آنا۔ سعد مسلسل رئیس کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ امی نے ہنستے ہوئے نور کی شکایت رئیس تک پہنچائی تو وہ اس کا سر تپتپاتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوا، پھر آئیں گے تو لمبی نشست رہے گی، بلکہ اب تم لوگ آنا۔ اور نور اس کے لہجے پر ہی نہال ہو گئی تھی۔ گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ قریب اور نزدیک کے تمام مہمان جا چکے تھے۔ بی بی زینب ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کھانا وہ لوگ کھا کر ہی آئے تھے۔ بی بی چائے کا 1 کپ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، رئیس کہہ کے اوپر چلا گیا تو اینا قدرے ریلیکس ہو کے بیٹھ گئی۔ ماں جی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ انیسا کہاں ہے آنٹی؟ انیسا کہاں ہے آنٹی؟ آنٹی، رئیس کی طرح تم بھی مجھے ماں جی کہو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، انہوں نے شفقت سے ٹوکا۔ جی، انیسا کے تو پرچے تھے، بمشکل 2 دن ہی نکال سکی تھی، پرسوں واپس ہاسٹل چلی گئی۔ بس نہ رئیس گھر پہ ہوتا ہے نہ انیسا، ہم 2 بوڑھی جانیں اور نوکر۔ اب تم آ گئی ہو میرے گھر کی رونق، تمہارے بہانے رئیس بھی آ جایا کرے گا، ورنہ اس کا دل شہر میں نہیں لگتا۔ پہلے میں بھی وہیں ہوا کرتی تھی، مگر اب میری طبیعت کا کچھ بھروسہ نہیں، کب بگڑ جائے۔ یہاں سے ڈاکٹر کو بلانا یا ہاسپٹل جانا آسان ہوتا ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ بی بی زینب چائے لے کے آئی تھیں۔ چائے کے بعد بھی وہ اسے رئیس اور انیسا کے بچپن کی باتیں سناتی رہیں۔ تبھی گھڑی نے 11 بجائے تو وہ چونک گئیں۔ اتنی رات ہو گئی، زینب جاؤ بہو کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، فریج میں دودھ اور فروٹ بھی رکھ دینا۔ آؤ دی رانی۔ دی رانی بادل ناخواستہ اٹھی تھی، سیڑھیاں عبور کر کے اوپر آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کاؤچ پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، اسے دیکھ کر چونکا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ لو میاں اپنی امانت سنبھالو، بی بی زینب نے کہا اور فریج میں چیزیں رکھنے لگیں۔ کمرے میں سب کچھ ویسے کا ویسا تھا، گلدان میں اد کھلے گلاب مسکا رہے تھے۔ بی بی اسے دعا دیتے ہوئے چلی گئیں۔ کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا۔ جو میری روح کو چین دے پیار دے، وہ خوشی بن گئے ہو تم، زندگی بن گئے ہو تم۔ بیٹھ جاؤ اینا، تمہارا ہی بیڈ روم ہے۔ وہ سنگل صوفے کے کنارے پہ ٹک گئی۔ رئیس چینل بدلنے لگا۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ گانے کے بول اور رئیس کے لبوں پر پھیلی ہلکی شوخ مسکراہٹ اسے پزل کر رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بولا تو لہجہ معنی خیز تھا۔ ہاں جی، کیا رات یوں ہی گزارنی ہے؟ اینا کی سانس سینے میں اٹک کے رہ گئی تھی اور دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ شمالی علاقہ جات سے واپس آئے تو گویا وہ اپنے سارے خدشے، سارے وہمیں وہیں کسی پہاڑی کے دامن میں دفن کر آئی تھی۔ اس کا کھلا کھلا شاداب چہرہ اندرونی خوشی کا عکاس تھا۔ رئیس بالکل بھی ویسا نہیں تھا جیسا سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتی رہی تھی۔
بظاہر سخت اور سنجیدہ نظر آنے والا اندر سے اتنا ہی نرم اور محبت کرنے والا تھا، اور وہ اس کی محبتوں کی اسیر ہو گئی تھی۔ ہر بات کا آغاز رئیس کے نام سے ہوتا تھا تو اختتام بھی اسی کے نام پر۔ نور دانت پیسنے لگتی۔ جتنی دفعہ وہ رئیس کا ذکر کرتی اتنی ہی بار وہ کہتی، اسے پکڑ کے جوتے لگاؤ۔ اینا خود نہیں جانتی تھی وہ اتنا کیسے بدل گئی ہے۔ یہ سب اس کی محبتوں کا اعجاز تھا۔ وہاں سے آتے ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسے حیرت ہوئی جب ماں جی نے اپنے خاندان میں سے کسی کی دعوت قبول نہیں کی، جبکہ اینا کے خاندان کے تمام دعوتوں کو بخوشی قبول کیا تھا۔ اس نے رئیس سے پوچھا تو وہ آرام سے بولا، یہ ماں جی کا ڈپارٹمنٹ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے ولیمہ گاؤں میں کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ ویسے ہی، اسی بہانے میں گاؤں دیکھ آتی۔ وہاں بھی تو آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں گے؟ وہ اپنی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے سرسری سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، لیکن اینا تمہیں بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی کسی دن لے چلیں گے گاؤں، رئیس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ روٹین لائف شروع ہوئی تو رئیس گاؤں جانے لگا۔ ہر روز کہہ کے جاتا 2 دن بعد آؤں گا، اور ہر روز آ جاتا، پھر جھنجھلا کے کہتا کیا چیز ہو تم، کھینچ لیتی ہو۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دیتی۔ رئیس مجھے آج تایا جان کی طرف جانا ہے، چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اینا نے کہا۔ اینا کو اس کی ایک ہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ چائے بہت پیتا تھا۔ ہر 10 منٹ بعد اسے چائے کی طلب ہونے لگتی اور اینا چڑھنے کے باوجود جب بھی وہ فرمائش کرتا اس کے لیے خود چائے بناتی تھی۔ گاڑی تو موجود ہوگی، چلی جانا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تھا، پرفیوم سپرے کرتا ہوا اس کی طرف پلٹا۔ آپ رات کو آئیں گے؟ نہیں، 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اس نے قریب آ کر مگ اٹھا لیا۔ 2-3 دن؟ اینا نے آنکھیں پھیلائیں۔ جانتے ہیں نا کیسے گزرتے ہیں؟ جانتا ہوں جانا، مگر مجبوری ہے، کام ہے تھوڑا۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اینا نے کچھ لمحے سوچا، پھر اشتیاق سے فلور کشن کھینچ کر سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ رئیس نے مگ سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ تم کیا کرو گی؟ آپ کے ساتھ رہوں گی؟ میں گاؤں میں نہیں ہوں گا، ڈیرے پہ جاؤں گا۔ اس نے ٹالا، تو میں ڈیرے پہ رہ لوں گی۔ ڈیرے پر ایسی سہولتیں نہیں ہیں کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ رئیس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی تھی۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ نہر کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اینا نے ہمت نہیں ہاری، لیکن وہاں سانپ ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور تم تو 6 انچ کے سانپ کے بچے سے ڈر جاتی ہو۔ آپ لے جانا نہیں چاہتے؟ پاگل، ضد نہیں کرتے۔ وہ مگ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اینا والیٹ کے ساتھ گولیوں کا بیلٹ دیکھ کر بری طرح چونکی۔ گولیاں ہیں؟ رئیس نے سادہ اور نارمل سے انداز میں بتایا۔ رئیس یہ کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ یوں ہی روب کے لیے، گاؤں میں رکھنا پڑتا ہے۔ خامخواہ ہی، بس رہنے دیں آپ۔ کتنی ڈرپوک سی بیوی ہے میری۔ وہ اس کی ناک کھینچتا ہوا ہنسا۔ یوں ہی رکھتے ہیں اپنے پاس؟ کوئی فکر کی بات نہیں، گاؤں میں سب اپنے سجن ہیں۔ اب ایسا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا، تایا کی طرف چلی جانا، چاہو تو 2 دن رک جانا، لیکن تھوڑا زیادہ راہ تو دے جاؤ، آخر 3 دن لگیں گے۔ آخر میں اس کا لہجہ اور انداز دونوں بدل گئے تھے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، شہر کی سب سے اونچی کھڑکی کے پیچھے سے ایک نیا سورج نکلا ہے۔ رائمہ فل آواز میں ڈیک چلا کر الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ رشنا کسی انگریزی ناول میں مگن تھی۔ رمشا ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی تھیں۔ ایک ہی شہر میں ہونے کی بنا پر اینا کو یہ سہولت تو تھی کہ جب بھی اداس ہوتی ان کی طرف آ جاتی۔ اس وقت بھی وہ بیزار سی اٹھی تھی کہ چائے وہ خود بنائے گی۔ رشنا نے اس کے اس فیصلے کو خاصا سراہا تھا۔ تائی جان کھانا بنا رہی تھیں، ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پہ رکھ دی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی گھر کی باتیں بتانے لگیں۔ تائی جان مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کاموں کے لیے ملازم موجود ہیں۔ کچن بی بی زینب کے حوالے ہے، میں تو سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں۔ یہ بی بی زینب کون ہے؟ کوئی دور پرے کی عزیزہ ہیں، شوہر فوت ہو گیا ہے، اولاد تھی نہیں، بہت عرصے سے ماں جی کے ساتھ ہی ہیں۔ چلو اچھا ہے، تمہاری سانس کو بھی دوسراہٹ رہتی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں سسرال اچھی مل گئی۔ یہ کہتے ہوئے جو تاثر ان کے لہجے میں ابھرا تھا، اینا نے اسے پوری طرح محسوس کیا۔ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ رمشا اپنے گھر کی ہو جائیں، مگر رمشا کی ضد، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ رمشا اینا نہیں جسے زبردستی منا لیا جائے۔ اب تو وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھیں کہ رشنا کی کہیں بات طے کر دیں۔ یہ چائے کی خوشبو تو دماغ کو چڑھ رہی ہے۔ اینا ایک دم ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹی۔ تائی جان
آپ چائے چھان دیں، میں روشنا کو بھیجتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ تائی نے ذرا تشویش سے اسے دیکھا، پھر خود ہی چائے نکال کے پیچھے چلی آئیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی بلکہ روشنا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ یوں ہی کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے، ذرا سا چکر آ گیا تھا۔ وہ ان کی تسلی کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پہلی بار ہوا ہے۔ بس تائی کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ روشنا ہنس دی۔ اینا نے چونک کر تائی کو دیکھا جو روشنا کو ڈانٹنے لگی تھی۔ تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ آخر میں انہوں نے اینا سے کہا، ارے نہیں تائی جان، یہ تو بس چپ کرو، مجھ سے زیادہ نہیں پتا تمہیں۔ انہوں نے ڈپٹ کے کہا، وہ صرف تائی جان کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، جس کی رپورٹ نے بتایا کہ تائی جان کا خیال غلط نہ تھا۔ خدا اس پہ مہربان ہو گیا تھا۔ ماں جی نے یہ خبر سنی تو بہت دیر سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا۔ رئیس نہیں ہوتے تھے تو اسے نیند نہیں آتی تھی، بس ٹی وی کے چینل بدلتے بدلتے آدھی رات گزار دیتی۔ ماں جی کچھ دیر کمپنی دیتی، پھر انہیں تسبیح کرنی ہوتی تو اسے آرام کرنے کا کہہ کے اٹھ جاتی۔ اب بھی انہوں نے آتے ہی اسے ڈانٹ پلائی تھی، بیٹی کتنی بار کہاں ہے، ایسی حالت میں یہ شیطان کا ڈبہ زیادہ مت دیکھا کرو، سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرو۔ ان کے ڈانٹ میں اتنا پیار اور مان تھا کہ اس نے چوں چراں کیے بغیر ریموٹ اٹھا کے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ اس سعادت مندی پہ نہال ہو کے دعائیں دینے لگی۔ رئیس کا فون نہیں آیا ماں جی؟ اینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، خود میں نے بھی نہیں کیا، وہ آئے گا تو ہی خوشخبری سناؤں گی۔ اینا نے ان 4 دنوں میں ہی محسوس کیا تھا، وہ جتنی زیادہ خوش تھیں اتنی ہی ڈری ہوئی تھیں، جیسے بہت ہی انمول خوشی بڑی دقتوں کے بعد ہاتھ آنے والی ہو۔ حتیٰ کہ بی بی زینب کے سوا کسی اور گھریلو ملازمہ کو اس خوشخبری کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ اینا کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے زیر لب پڑھ پڑھ کے اس پہ پھونکتی رہیں، پھر آرام کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں بی بی زینب دودھ اور فروٹ لے آئیں۔ ابھی تو کھانا کھایا ہے بی بی؟ وہ چڑ گئی۔ دودھ تو دھی رانی ضرور ہی پینا ہوگا، فریج میں رکھ دیں بی بی، سب کچھ تھوڑی دیر میں لے لوں گی، پھر تم سو جاؤ گی۔ ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بچوں کی طرح ٹھنکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر زینب نے سب کچھ فریج میں رکھ دیا، مگر نصیحت کرنے سے باز نہ آئیں۔ پوری نیند لیا کرو دھیے، اور ٹھیک سے کھایا پیا کر۔ تو کیا جانے کتنے برسوں کے بعد یہ خوشی اس گھر اور حویلی کا مقدر بنی ہے، کیسا خوف سمایا ہے ہم سب کے دلوں میں۔ اللہ تجھے ساتھ خیریت کے فارغ کرے، آنے والا زندگی اور صحت پائے تو حویلی کا مقدر جاگ جائے۔ کتنے برس بی بی زینب؟ ہماری شادی کو تو ابھی سال بھی نہیں ہوا۔ اینا ہنس دی۔ اپنے خیالوں میں بڑبڑاتی زینب چونکی، پھر مسکرا دی۔ آہستگی سے اس کا سر تھپ تھپا کر چلی گئی۔ حد کرتے ہیں یہ لوگ بھی، سیدھے سادے مسئلے کو پر اسرار بنا دیتے ہیں۔ وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی، پھر گردن گھما کر سائڈ پہ رکھی رئیس کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کہاں ہے رئیس؟ اب آ بھی جائیں۔ جتنی شدت سے ان دنوں اس نے رئیس کا انتظار کیا تھا، اینا کے خیال میں اسے ویسے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ یاد ہے رئیس، جب میری چاہت آپ کو آدھی رات کو بھی کھینچ لاتی تھی؟ اب میری چاہتوں کی شدت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، پھر آپ کہاں رک گئے ہیں؟ اس کی تصویر سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کی مہربان دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بہت گہری اور پرسکون نیند، اور پھر نیند سے خواب تک کا سفر۔ وہی حویلی تھی، وہی گہما گہمی، شور ہنگامہ، جشن، خوشی، ہر چہرہ روشن جگمگاتا ہوا، اور وہ خود شہزادیوں کسی آن بان کے ساتھ ان سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے مٹھائیوں کے تھال بھر بھر آ رہے تھے، اور وہ ہاتھ بھر بھر تقسیم کر رہی ہے۔ اتنی مٹھائی؟ نہ جانے کس نے پوچھا تھا؟ رئیس لایا ہے۔ نہ جانے کس نے بتایا تھا؟ وہ ناز سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے سامنے گورے، سانولے، گندمی چھوٹے بڑے ہاتھ آ رہے تھے اور بھر بھر کر جا رہے تھے۔ تبھی اس کے سامنے دعا کے انداز میں جڑی ہوئی ہتھیلیاں آ گئیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی، نہ جانے کیوں، مگر یہ ہتھیلیاں اسے سب سے مختلف لگی تھیں۔ زردی مائل سفید ہاتھ، جس کی دائیں ہتھیلی کے عین درمیان سیاہ تل تھا۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اینا نے سوچا نہیں تھا، بس اسے لگا وہ اسے عام لوگوں کی طرح مٹھائی نہیں دے سکتی۔ پلیٹ دو۔ اس کے سامنے پلیٹ آ گئی تھی۔ اس نے ہر تھال سے چن چن کر بہت ساری مٹھائی اس پلیٹ میں بھری، اور پلیٹ ان ہاتھوں میں دے کر سفید رومال سے ڈھانپتی تھی۔ ان ہاتھوں نے اس پلیٹ کو تبرک کی طرح سنبھالا، اور تبھی اینا کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ لمحے وہ غائب دماغی کے ساتھ پڑی رہی، پھر اس کے وجود میں جنبش ہوئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ وال کلاک پہ نظر پڑتے ہی اندازہ ہوا اس کی نیند کا دورانیہ زیادہ طویل نہیں، یہی کوئی 15-20 منٹ، اور ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ اس نے یہ خواب پہلی بار نہیں دیکھا۔ وہ یہ سب
पहले भी देख चुकी है। कब? शायद शादी से चंद रोज कबल या शादी की रात, मगर वो यह ख्वाब पहले भी देख चुकी थी। ऐना उलझ के रह गई। हवेली के पस मंजर में वो हाथ किसके थे? जिस अंदाज में माजी ने रईस को ये खुशखबरी सुनाई थी, वो अंदाज दीदनी था। एक नज़र ऐना पे डालकर वो माजी का चेहरा तकने लगा था और ऐना उन दोनों को। उसके कानों में अभी तक नूर और साद की आवाज़ें थीं, खुशी से मामूर चहकती आवाज़ें। ऐना, मैं खाला बन जाऊंगी। ऐना, कमरे में मेरी तस्वीर लटका लो, सुबह शाम दर्शन करना, मेरा भांजा मेरे जैसा होना चाहिए। और यहाँ रईस ने उसकी निगाहों की तपिश को महसूस किया, सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया, मगर वो बददिल सी हो गई थी। रईस से जिस गर्मजोशी की तवक्को वो कर रही थी वो मफकूद था। वो उठकर ऊपर आ गई। मौसम बदल सा गया था। स्याह बादल घिर कर आ रहे थे। रेलिंग से लिपटी सफ़ेद बेल से सफ़ेद फूल टूट टूट के बरस रहे थे। हवाओं में मस्ती और नमी थी। शायद दूर कहीं बादल खुल के बरसे थे। कभी यही मौसम उसे दीवाना कर दिया करता था। अब वो रेलिंग पर दोनों कोहनियाँ टिकाए जरा सा सर उठा के बादलों को देखते हुए माजी और रईस के रवैये के बारे में सोच रही थी, जब अकब से उसने उसे अपने हसार में जकड़ लिया। ऐना ने पलट कर देखना चाहा, मगर उसने पलटने नहीं दिया। जाने रईस, बस रईस मत करें। आज उसकी शिद्दतों से उलझन हो रही थी। क्यों ना करूं? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी? आप खुश हैं? क्या नहीं होना चाहिए? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। मुझे लगा आप खुश नहीं, खौफसदा हो गए हैं। रईस की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई तो वो आहिस्तगी से पलट कर उसे देखने लगी। ऐसा क्यों है? आप, माँ जी, बीबी ज़ैनब, सबके रवैये में कोई चीज़ है जो खटकती है। पागल, ऐसी बात नहीं है। वो उसे जुटलाने लगा। बस ये मरहला बहुत दुश्वार है और तुम बहुत नाजुक सी हो। अगर किसी को खौफसदा होना चाहिए तो मुझे होना चाहिए। आप जैसा शख्स इस तरह बिहेव करेगा तो परेशानी तो होगी ना। ऐना उलझी हुई थी। पागल लड़की, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। हमारे ख़ानदान का वारिस। वारिस? ऐना ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। रवायती ज़मींदारों की तरह सिर्फ वारिस के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हमें तो गुड़िया भी इतनी ही प्यारी होगी, बस तुम्हारे जैसी बगैर नाक के नहीं होनी चाहिए। वो उसकी छोटी सी नाक पर उंगली मारते हुए बोला तो वो खफा सी हो गई। आपके जैसी फैली नाक भी नहीं होगी। चलो तय हो गया, ना तुम्हारे जैसी न मेरे जैसी, बल्कि। बादल जोर से गरजे। ऐना ने उसका बाजू दबोचकर एकदम सर उठाकर ऊपर देखा। बादल बरस पड़े तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, रईस, बारिश। उसके चेहरे पर कौसो कज़ा के रंगों की तरह बिखरती मुस्कुराहट ने उसे मबहूत सा कर दिया। ये उस खुशखबरी का असर था या अचानक खूबसूरत हो जाने वाले मौसम का एजाज? वो इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी थी। तभी ऐना ने उसका हाथ थाम लिया। चले बारिश मनाते हैं, बीमार हो जाओगी। अपने खूबसूरत एहसासात से हाथ छुड़ाकर उसने सर्जनिश की। गर्मियों की बारिश में कौन बीमार होता है? वो खिलखिला के हंसी। अंदर चलते हैं ऐना, इस मौसम में अंदर बैठेंगे। वो उसका हाथ झटक कर पीछे हटी और दोनों बाजू फैलाकर चेहरा ऊपर उठा लिया। आए ना, बारिश में नहाएं, शोर मचाएं, खूब हल्ला गुल्ला करें। बारिश उसे हमेशा यूं ही बेताब और पागल करती थी। ऐना, अंदर चलो। रईस ने आगे बढ़कर उसका बाजू थामा और ना करने के बावजूद खींचता हुआ अंदर ले गया। ऐना ने कमरे के दरवाजे के करीब जाकर अपना बाजू छुड़ाया, फिर वहीं खड़ी होकर बारिश देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी खफकी झलकने लगी थी। पौधों का सब्ज रंग कुछ और निखर आया था। सब्ज शाखों में छुपे सफ़ेद फूल कुछ और ताज़ा हो गए थे। आसमान पर एक भीगा परिंदा छुपने के लिए बेताब था। बारिश उसके परों को बेजान कर रही थी। रईस खामोश सजाकर काउच पे बैठ गया। ऐना को अचानक इस माहौल पर उदासी और खामोशी छाती महसूस हुई। बस तेज होती बारिश की आवाज़ थी जो उस खामोशी को तोड़ रही थी। छई छपा छई, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। साथ की शोखो शरीर आवाज़ बारिश के साथ ताल मिलाने लगी। क्या कर रहे होंगे सब? ऐना के अंदर एकदम उस माहौल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश उभरी तो वो रईस की तरफ पलटी। बारिश अब उसके अकब में शोर मचा रही थी। रईस, मुझे घर जाना है। रईस ने चौंक कर उसे देखा तो वो फिर से पलट कर बाहर झांकने लगी। फिर जैसे खुद कलामी के से अंदाज में गोया हुई। वहाँ बारिश का रंग ही कुछ और होता है। अम्मी किचन में पकवान तलने लगती हैं, अब्बू ढेर सारे आम उठा लाते, साद हाफ जीन्स पहन के सड़कों पे निकल जाता था और पकवान यहाँ भी तले जा सकते हैं
आमों के ढेर भी लग सकते हैं। हाँ मगर ये हाफ जीन्स। वो उसके अकब में आ खड़ा हुआ था। ऐना खामोश सी हो गई। फिर अचानक उसने पूछा, गांव में बारिश कैसी होती है? बारिश तो हर जगह एक जैसी ही होती है, उसने गोल मोल सा जवाब दिया। वो ऐना के गांव से मुतल्लिक तजस्सुस और इश्तियाक से अच्छी तरह वाकिफ था। रईस, गांव चले, मैं गांव और हवेली देखना चाहती हूँ। वहाँ कुछ भी खास नहीं है ऐना, यूं ही कुछ दिन रह के आ जाएंगे, आप भी तो जानते हैं। वो बज़िद थी। जाएंगे, अभी तो गर्मी बहुत है। वो हस्बे मामूल टाल गया। ऐना चिढ़ के बाहर निकल आई। अब के रईस ने भी उसे रोका नहीं था। माँ की गोद में सर रख कर लेटना क्या है, वो पहली बार महसूस कर रही थी। सुकून ही सुकून, सरूर ही सरूर। वो कब से उनकी गोद में सर रखे, दोनों बाजू उनकी कमर के गिर्द कसे एक ही जाविये पर लेटी थी। अभी चंद मिनट कबल अम्मी उसे उठाने आईं। ऐना ने पकड़ के उन्हें भी बिठा लिया। जितनी खामोशी से वो पड़ी थी, अम्मी ने घबरा के खुद ही उसे झंझोर डाला। बस करो ऐना, कब तक यूं पड़ी रहोगी? अम्मी, सुकून मिल रहा है। इसे उठा दे अम्मी, वरना मैं इसे उठा के बाहर फेंक दूंगी। गजब खुदा का, जिस दिन से आई है सिवाय सोने के और कोई काम ही नहीं। हम बात करने को तरह जाते हैं, ये मोहतरमा उठती हैं, खाती हैं, फिर सो जाती हैं, फिर उठती हैं, खाना खाती हैं, दोबारा सो जाती हैं। नूर कबकीर यूं लहरा रही थी जैसे 2 मिनट में ना उठी तो इसी से तवाज़ा करेगी। जिस दिन से ऐना की शादी हुई थी, अम्मी ने उसकी किताबों को अलमारी में लॉक करके उसे किचन में खड़ा कर दिया था। तुम्हें क्या मालूम लड़की, ख्वाह आप ससुराल में कितने भी ऐश करें, मैके आना कितनी बड़ी अय्याशी है। कसलमंदी से जमाई लेते हुए गोया हुई। अच्छा उठ जाओ, अब नहा लो, कपड़े बदलो, फिर कुछ खा लो। अम्मी की हदायत पर वो उठकर किचन में घुस गई। नहा कर बाहर निकली तो बाल बनाने लगी। उसे यहाँ आए हुए बस चंद दिन ही हुए थे और किन जतनों से रईस ने उसे आने की इजाज़त दी थी। तंग आकर वो लड़ पड़ी थी। वो मेरे अपने हैं रईस, आपको क्यों लगता है वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? माँ जी और बीबी ज़ैनब की बेतहाशा तवज्जो और मोहब्बत ने उसे तकरीबन मफलूज कर दिया था। रईस तो फिर भी अक्सर गांव जाते थे, मगर ये दोनों ख़वातीन उसे जिज कर देती थी। ये खाओ, ये ना खाओ, यहाँ बैठो, वहाँ खड़ी ना हो। वो हकीकतन वहाँ से फ़रार का रास्ता ढूंढ रही थी। रेगुलर चेकअप तो हो ही रहा था। माँ जी न जाने कहाँ कहाँ से तवीज़ मंगवा के उसे पहनाती रहती, न जाने किन किन बुज़ुर्गों से दुआ करवाती। उसे लगता वो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले पा रही। जब वो लड़ते लड़ते रो दी तब रईस उसे यहाँ छोड़ गया था। इन चंद दिनों में सुबह शाम माँ जी और रईस के फ़ोन आ रहे थे। अम्मी रश्क करती, ऐना चिढ़ जाती। मुझे तो लगता है ये बच्चा दुनिया का अनोखा बच्चा है, या मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो माँ बनने जा रही हूँ। शुक्र करो ऐना, वरना वो औरतें भी हैं जिनके ससुराल वाले उन्हें इस हाल में पूछते तक नहीं। अम्मी लताड़ती, अम्मी ज़्यादा मीठा भी कभी कभी जहर हो जाता है, तुम ना शुक्री हो, बस साफ कहती। ऐना अब आ भी जाओ। साथ शोर मचा रहा था। वो दुपट्टा ओढ़ के बाहर आ गई। तुम बहुत सुस्त होती जा रही हो ऐना अपी, साथ ने देखते ही शिकवा किया। सब टेबल पे उसका इंतज़ार कर रहे थे। नूर खाना लगा रही थी। मेरी फेवरेट डिशेस। वह मेन्यू देखकर खुश हो गई। उसने सबसे पहले मसाला भरी मछली की तरफ हाथ बढ़ाया था। रईस का फ़ोन आया था, वो कल तुम्हें लेने आ रहा है। अम्मी ने बताया तो उसका हाथ दरमियान में ही रुक गया। अम्मी, आपने बताया नहीं? मैंने कहा था कि तुम्हें थोड़े दिन और रहने दे, मगर वो नहीं माना। बल्कि मैंने तुम्हारी सास से भी कहा था कि हमारे यहाँ पहला बच्चा मैके में होता है, मगर वो लोग नहीं मानते। अब खुद बताओ, मैं और कितना इसरार करूँ? वो बेचारगी से गोया हुई। ऐना का खाने से ही दिल उचाट हो गया। फिर से उन्हीं पाबंदियों में जाने के ख्याल ने उसे परेशान सा कर दिया था। अब तो रईस की चाहतों और बेताबियों से भी तस्कीन नहीं होती थी। यूँ लगता ये सारी चाहतें उसके लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए हैं। अच्छा खाना तो खाओ, अम्मी ने कहा। मैं रईस से कहूँगी, वो जल्दी तुम्हें मिलाने लाता रहेगा। मेरी आज़ादी का आखिरी दिन। ऐना ने साद और नूर को देखा। तुमने सारे दिन सो सो के गुजारे हैं। नूर सख्त खफा थी। इसे लेने रईस ही आया था। सबसे मिलकर गाड़ी में बैठी तो खफा से लहजे में पूछने लगा, तुमने मेरे बगैर इतने दिन कैसे गुजार लिए? बस, वो हंस दी। आइंदा लेना तो नाम रहने का, साथ लाऊंगा और मिला के वापस ले जाऊंगा। कोई ज़बरदस्ती है? बिल्कुल है, वो आराम से बोला था। धौंस भरे लहजे में प्यार ही प्यार था। यूं ही दिन महीनों में ढलते गए। जब कायनात पर बहार ने अपने अव्वलीन कदम जमाए तो उसके आंगन में पहला फूल खिला था। वो बेटे की माँ बनी थी। वो बाल बनाते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में मुनक्किस होता रईस का अक्स देख रही थी।
وہ بیڈ پر دراز کوہنی کے بل ایک ہاتھ سے سر کو سہارا دیے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کبھی اس کے ننھے منھے پاؤں چھوتا، کبھی کومل ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا تو کبھی جھک کر اس کی ننھی سی ناک چوم لیتا۔ بڑا مگن سا انداز تھا، ایک عجیب سی سرشاری اور سرخوشی اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ گاؤں سے خواہ کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہوتا، وہ روز ہی واپس آنے لگا تھا۔ ڈیلیوری کے وقت جو حالت ماں جی اور رئیس کی تھی وہ سب کے لیے اچنبھے کا باعث تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے جان سولی پہ لٹکی ہو، اور جب ڈاکٹر نے آ کر ماں اور بچے کی خیریت کی اطلاع دی تو جس طرح وہ سجدے میں گئے وہ بھی قابل حیرت ہی تھا، حالانکہ اینا کے اپنے گھر والے وہیں موجود تھے۔ وہ اٹھ کر رئیس کے قریب آ بیٹھی۔ رئیس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، مسکرایا اور پھر سے بچے پہ جھک گیا۔ آپ کو تو اب بچے کے سوا کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ خفا سی ہو کے اٹھنے کو تھی جب رئیس نے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچ لیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جانا، ایسی ہی بات ہے، بس یار مجھے یقین نہیں ہوتا یہ جیتتا جاگتا وجود میرا ہے۔ رئیس کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ حد ہے دیوانگی کی رئیس، اس میں بے یقینی کی کیا بات ہے، آپ کے سامنے ہی تو ہے، اب دیں اسے، مجھے فیڈ کرانا ہے۔ اینا نے بچے کو گود میں بھر لیا تو رئیس نے سیدھے ہو کے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ وہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ سیاہ بال بڑھ کر کندھوں سے نیچے آ گئے تھے، میک اپ سے مبرہ شفاف چہرہ۔ پتہ نہیں وہ مزید خوبصورت ہو گئی تھی یا اسے لگنے لگی تھی، یا یہ ممتا کا نور تھا جو اس کے فربہی مائل وجود کو بھی ایک الوہی روپ دے رہا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے بکھرے بال ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بولا، تم دن بدن نکھرتی جا رہی ہو، موٹی ہو گئی ہوں، بطخ سی لگنے لگی ہوں، آپ مجھے بتائیں مت۔ وہ برجستگی سے گویا ہوئی۔ رئیس کا کہا بے ساختہ تھا، پاگل، کبھی خود کو میری نظر سے دیکھو، آپ کو مجھے دیکھنے کی فرصت ہے؟ ساری محبتیں تو یہ لے گیا ہے۔ وہ شکوہ کنہ لہجے میں گویا ہوئی، بیٹے سے رقابت؟ جی نہیں پاگل، یہ تحفہ بھی تو تم ہی نے مجھے دیا ہے۔ وہ جھک کر بچے کو دیکھنے لگی۔ ماں جی کہتی تھی کہ بچہ ہوں بہو رئیس کی تصویر ہے، سنو تم کیا گفٹ لوگی؟ میں نے کیا لینا ہے؟ پھر بھی سب کچھ تو مل گیا رئیس، اتنا اچھا سسرال، محبت کرنے والا شوہر اور اولاد، اب اور مجھے کیا چاہیے؟ اس کے لہجے میں سکون ہی سکون تھا۔ پھر بھی کچھ تو مانگو، کوئی ڈائمنڈ سیٹ یا… اینا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اس نے گردن موڑ کے رئیس کو دیکھا۔ جو مانگوں گی دیں گے؟ بس میں ہوا تو ضرور۔ آپ کے بس میں ہے، پہلے وعدہ کریں جو مانگوں گی دیں گے۔ یہ رئیس کی زبان ہے جناب، کہو۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں گویا ہوا، اور اس کے بعد وہ جانتی تھی وہ اپنی کہی بات سے 1 انچ نہیں ہٹے گا۔ تبھی آہستگی سے گویا ہوئی، مجھے گاؤں لے جائیں۔ ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ وہاں جامد خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک طویل سانس لے کر وہ ذرا پیچھے کھسکا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ اینا کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، کیوں جانا چاہتی ہو؟ آپ کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے؟ وہ الٹا پوچھنے لگی، اینا آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ وہ تیزی سے گویا ہوئی۔ رئیس لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، پھر ایک طویل سانس لے کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تیاری کر لو، ہم گاؤں جائیں گے۔ اسے گاؤں آئے 3را دن تھا۔ ماں جی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے اینا اور رئیس کو روکنے کی بہت کوشش بھی کی تھی۔ رئیس نے انہیں کیا کہہ کر خاموش کروایا اینا نہیں جانتی تھی۔ بہرحال وہ لوگ گاؤں آ گئے تھے۔ رئیس نے ماں جی کے کہنے پر دوبارہ دیگیں پکوا کر تقسیم کروائی تھیں۔ دینو حلوائی ڈیوڑی میں اپنے سامان سمیت آ بیٹھا تھا۔ 3 دن مٹھائی بٹتی رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار یوں ہی بی بی زینب کے پاس آ بیٹھتی، آنے والی مزارین عورتوں اور بچیوں میں مٹھائی بانٹا کرتی تھی اور بہت غور سے انہیں دیکھتی، مگر بی بی زینب اسے زیادہ دیر وہاں بیٹھنے نہیں دیتی تھی، فوراً کسی نہ کسی بہانے اٹھا دیتی۔ ماں جی کے پاس عورتوں کا تانتا بندھا رہتا۔ وہاں بھی ماں جی فوراً احمد کو اس کی گود میں دے کر گویا حکم دیتی، جاؤ اسے سلا دو، جیسے اسے وہاں سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ اینا نے محسوس کیا کہ وہ اس کا عورتوں میں زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتی اور احمد پر تو کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ شام کو باقاعدگی سے ان کی نظر اترواتی۔ وہ یہاں بھی بس اپنے کمرے میں محصور ہو کے رہ گئی تھی۔ رئیس الگ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ مجبوری ہے نا، گاؤں آ کر فارغ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے اعتراض کے جواب میں رئیس نے اپنی مجبوری بیان کی تھی۔ اینا کی سمجھ میں نہ آتا وہ یہاں کیوں آئی تھی، کیا چیز تھی جو اسے اس طرف کھینچتی تھی۔ ان کھلے کمروں، گول برآمدوں اور بے حد وسیع اور صحن جس میں بہت پھیلے ہوئے آم اور جامن کے درخت گھنی چھایا کیے رہتے تھے، وہاں بچھی چارپائیاں، ان کے درمیان پڑا حقہ، کونے میں لگا
तनूर जिसे शीदू सरे शाम दहका कर रोटियां पकाने बैठ जाती थी। यहाँ आते जाते लोग, हवेली का लकड़ी का बड़ा सा गेट पूरा दिन खुला रहता। कुछ भी तो ऐसा ना था जो उसे अपनी तरफ खींचता। फिर मैं यहाँ आई क्यों? लाइट चली गई थी। उसने उठकर खिड़कियाँ खोल दी। दोपहर के 2:30 बजे थे। सहन पूरे का पूरा धूप से भरा था। माँ जी और बीबी ज़ैनब दरख्तों की छाया में आ बैठी थी। बीबी ज़ैनब की गोद में अहमद था, जिसे वो तवातिर से पंखी झूल रही थी। दूसरी पंखी नूरा के हाथ में थी, जो पाइंती पर अटकी माँ जी को हवा दे रही थी। अप्रैल का इख्तिताम था। आम के दरख्त बोर से भरे थे, जिनमें छुपी प्यासी कोयल बस कभी कभी ही कूकती थी। मगर इस सुनसान और गर्म दोपहर में चिड़ियों की चहचहाहटें हल्के हल्के शगाफ डाल देती थीं। ऐना की निगाह इस छोटे से घर पर जार रुकी, जिसकी एक दीवार के साथ कलियों का झुंड फैलकर दूर तक चला गया था, जिस पर इतनी सफ़ेद कलियां खिलती थीं कि उसका सब्ज रंग मान पड़ जाता था। ये घर बज़ाहिर तो इसी घर का हिस्सा मालूम होता था, मगर ये रईस की चाची का घर था। उसके चचा का कई बरस कबल इंतकाल हो चुका था। बेटा कोई था नहीं, बस 2 बेटियां थीं, दोनों शादीशुदा। चाची उससे मिलने आई थी। 4.5 फुट के मुनहनी से वजूद को देखते ही एहसास होता था कि उसने सारी उम्र दुख की फसल ही काटी है। इतनी आहिस्तगी से बोलती थी कि ऐना को उनका कोई जुमला समझ में नहीं आता था, बल्कि वो बोली ही कहाँ थी। बमुश्किल 5 मिनट बैठी, अहमद को 1000 रुपये दिए, दुआ दी और चली गई। उनके जाते ही माँ जी ने झपट कर अहमद की नन्ही सी मुट्ठी से वो नोट खींचा, अहमद पर से वार कर बीबी ज़ैनब को थमा दिया। ऐना हक्का बक्का रह गई। लाइट आ गई थी। वो खिड़कियां बंद करके हट गई। यहाँ दोपहरें कुछ ज़्यादा ही तवील होती थीं, किसी तरह गुजरने में ना आती। तभी दरवाज़ा खुला। बीबी ज़ैनब अहमद को लिए अंदर आई। इसे भूख लगी है। ऐना ने अहमद को गोद में ले लिया। ज़ैनब वापस चली गई थी। वो अहमद को फीड करवाते हुए उससे बातें करती रही। वो सो गया तो उसे कॉट में लिटा दिया। खुद कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगी। कुछ किताबें ही ले आती तो वक्त काटना आसान हो जाता। उसने आंखें मूंद कर सर पुश्त से टिका दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो यही समझी बीबी ज़ैनब अहमद को लेने आ गई हैं। तभी कदरे उकताए हुए अंदाज में गोया हुई थी, बीबी वो सो गया है, इसे यहीं रहने दें। आने वाला उस पर झुक गया। और मैं कहाँ रहूं? ऐना ने पट से आंखें खोली। आप इस वक्त? यूं ही मुझे लगा तुम बोर हो रही हो, बस हर काम अधूरा छोड़ के चला आया। बोर तो मैं वाकई हो रही थी। यहाँ वक्त बिल्कुल नहीं कटता। तो वापस चलें? वापस? ऐना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, जल्दी क्या है? वो उठने लगी थी, मगर रईस ने कुर्सी के दाएं बाएं हाथ रख लिए और शरीर से लहजे में गोया हुआ, कोई जल्दी नहीं। ऐना ने सर्जनिश की। तभी निगाह भटक कर दरवाजे तक गई। वो जो कोई भी थी, खुले दरवाजे के बीचों बीच खड़ी उन्हें घूर रही थी। उसकी निगाहें एक पल को ऐना की निगाहों से टकराईं तो उसे झुरझुरी सी आ गई। उसने बेख्तियार रईस के सीने पे हाथ रखकर धकेला था। रईस को उसके चेहरे के तासुरात अजीब से लगे। उसकी नज़रों के जाविये पर बेख्तियार पलट कर देखा, वहाँ कुछ भी ना था। क्या हुआ ऐना? वहाँ रईस, वहाँ दरवाजे पर कोई था। कौन? ऐना ने जवाब नहीं दिया। उठकर दरवाजे तक आई और बाहर झांकने लगी। वहाँ कोई भी ना था। कौन था भाई? कोई मुलाजमा होगी। रईस उसके पीछे चला आया। मुलाजमा? नहीं, मुलाजमा तो नहीं थी इस भरी दोपहर में। और कौन हो सकता है? वो सरसरी अंदाज में बोला, मगर वो सरसरी ना ले सकी। रात को सोने के लिए लेटी तो वो चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। अगरचे उसने एक पल को ही देखा था, मगर वो उसे बड़ी वजाहत से सोच सकती थी। बेहद गोरी रंगत, जाजिब नज़र, नकूश और उनसे छलकता दुख, परेशानी, तकलीफ और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो ऐना महसूस तो कर रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। उसने बातों ही बातों में माँ जी से भी पूछा था कि दोपहर में कोई उनसे मिलने आया था, मगर उन्होंने यही कहा इतनी दोपहर में कौन आएगा। तो वो कौन थी और इतनी अचानक क्यों चली गई? नूरा, एक बात पूछूं तुमसे? वो ऐना के पांव दबा रही थी। जब ऐना पांव समेट के उठ बैठी। पूछें बाजी, सच सच बताओगी? झूठ क्यों बोलूंगी? ये चाची वगैरह के साथ कोई झगड़ा है रईस लोगों का? उसके अचानक सवाल पर नूरा गड़बड़ा सी गई। नहीं तो। नूरा, ऐना की तंबीही आवाज़ पर वो संभल गई। झगड़ा कोई नहीं है, बस चाची खुद ही किसी से नहीं मिलती। उसकी बेटियां कहाँ ब्याही हैं? एक तो साहिबाल में है और दूसरी बाजी खतीजा। वो एकदम चुप होकर यूं पलट कर देखने लगी जैसे कोई उनकी बात सुन ना रहा हो।
کوئی نہیں ہے نورا، تم کیا بتا رہی تھی خدیجہ کے بارے میں؟ کچھ نہیں بتا رہی، اور باجی آپ مجھ سے پوچھیں بھی نہ۔ وہ کنی کترا گئی۔ اینا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ٹھیک ہے کہہ کے لیٹ گئی، مگر ذہن کچھ الجھ گیا تھا۔ بہت سی روایتی کہانیاں ذہن میں چکرانے لگی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ خدیجہ یہیں رہتی ہے؟ اس کا متجسس ذہن ادھر ادھر کے نقطے ڈھونڈ رہا تھا۔ جی، نورا نے مختصراً کہا۔ اس کا شوہر؟ دونوں کی بنی نہیں۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے بڑی بی بی نے بلایا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور خود بہ نجانے سوچ کی کن اتاہ گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ تنور میں روٹیاں لگنے کے عمل کو بے حد دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مائی کا جھریوں زدہ ہاتھ روٹی کو کئی بل دے جاتا، مگر مجال ہے کہ روٹی ٹوٹی ہو، اور جب وہ روٹی لگانے کو جھکتی تو اینا کا دل دھک سے رہ جاتا۔ اسے لگتا مائی کا دھان پان سا وجود پورے کا پورا دہکتے تنور میں جا گرے گا، مگر وہ بڑی سرعت سے روٹی لگا کے سیدھی ہو جاتی۔ فضا میں گرم روٹی کی سوندھی سوندھی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ باجی ہے نا، آپ کا ٹیلی فون ہے۔ نورا بھاگی آئی تھی۔ احمد اٹھ گیا؟ نہیں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ اسے کہہ کے اندر چلی گئی۔ فون نور کا تھا۔ یہ تم گاؤں جا کے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی۔ کیوں، میرا گاؤں آنا منع ہے؟ اینا ہنسی۔ گاؤں کیسا ہے؟ نور کے لہجے میں اشتیاق در آیا۔ جیسے سارے گاؤں ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم نے تو جیسے سارے گاؤں دیکھے ہیں۔ سنو، گاؤں کی جو سب سے الہڑ اور خوبصورت مٹیار ہے اسے میرا سلام کہنا۔ ریسیور اب سعد کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سعد نور کی فلموں یہ سعید نور کی فلموں کا گاؤں نہیں ہے۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کال لمبی ہو گئی تھی۔ باجی باجی، نورا ہراساں سی بھاگی آئی تھی۔ کیا ہے؟ اسے یوں پریشان دیکھ کر اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھا تھا۔ احمد کاکا کمرے میں نہیں ہے۔ کیا مطلب کمرے میں نہیں ہے؟ اینا نے الجھ کے پوچھا۔ میں آپ کو ٹیلی فون کا بتانے آئی تھی، واپس گئی تو کاکا کورٹ میں نہیں تھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ ماں جی کے پاس دیکھو، بی بی زینب لے گئی ہوں گی۔ ادھر بھی نہیں ہے۔ بڑی بی بی تو میری کھال ادھیڑ دیں گی۔ وہ رونے لگی۔ نور، میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں۔ ریسیور رکھ کر وہ برق رفتاری سے کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ آنے واحد میں پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اینا کی حالت بری تھی، مگر وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ گھر کے اندر سے اتنی جلدی کون لے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا تم احمد کے پاس جاؤ، تو تم وہاں کیوں رکی تھی؟ وہ نورا پر الٹ پڑی۔ میں تو بس تھوڑی دیر کو وہ منمنا کے رہ گئی۔ ارے کوئی رئیس کو خبر کرو، ماں جی نے دہائی دی۔ چودھرائن ذرا رک جائیں۔ بی بی زینب کی مدھم آواز ابھری تھی۔ رک جاؤں؟ میری جان جا رہی ہے، پہلے ادھر دیکھ آئیں۔ بی بی زینب کی آواز کچھ اور دھیمی ہوئی۔ ماں جی نے چونک کر زینب کی طرف دیکھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اتنی جلدی کوئی حویلی سے باہر نہیں جا سکتا، مگر حویلی کے اندر تو تم خود جاؤ، ماں جی نے کہا تھا۔ اینا الجھ کر دونوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس سے قبل کہ زینب باہر نکلتی، چاچی اندر آئیں اور ان کے بازوؤں میں احمد تھا۔ اینا نے جھپٹ کر احمد کو ان سے لے لیا۔ چاچی، یہ آپ کے پاس؟ وہ خدیجہ۔ چاچی نے شرمندہ سی نگاہ ماں جی پہ ڈالی۔ بس ٹھیک ہے، شام کو رئیس آئے گا تو بات کریں گے، ماں جی نے بے حد رکھائی سے کہا۔ چاچی سر جھکا کے باہر نکل گئی تھی۔ ماں جی، احمد چاچی کے پاس کیوں تھا؟ اور خدیجہ؟ اینا نے پوچھنا چاہا، مگر وہ درمیان میں ہی بول اٹھی۔ احمد کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اینا کو مزید کچھ پوچھنے کی جرأت نہ ہوئی تھی، مگر رات کو وہ رئیس سے ذکر کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ خاصی دیر سے لوٹا تھا، مگر اس کے پاس خاصی دیر سے آیا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ رئیس کافی دیر پہلے ہی واپس آ چکا تھا۔ اتنی دیر سے کہاں تھے آپ؟ ماں جی کے پاس تھا۔ اس نے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ تھک گئے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، پھر اینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پہ رکھ دیا۔ سر تو دباؤ یار۔ اینا دھیرے دھیرے سر دبانے لگی۔ بہت مصروف رہنے لگے ہیں؟ احمد بھی پوچھ رہا تھا۔ اینا نے ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کیا۔ اچھا، وہ بولنے لگا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جتنا آپ مصروف رہنے لگے ہیں وہ چلنے بھی لگے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی بھی بات نہیں محترمہ۔ اس نے ماتھے سے اینا کا ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ مجھے احساس ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پا رہا، مگر یہ کام کے دن ہے، نگرانی تو کرنی پڑتی ہے۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو شکوہ نہیں کرتی۔ ابھی بھی شکوہ نہیں کرتی ہو؟ رئیس نے گھورا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ بس یوں ہی ہنستی رہا کرو۔ وہ بے اختیار گویا ہوا تو اس کی ہنسی ایک مدھم سی مسکان میں ڈل گئی۔ اچھا ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو۔ یہ خدیجہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ رئیس نے چونک کر اسے دیکھا۔
آپ کو پتہ ہے آج وہ؟ ہاں مجھے ماں جی نے بتایا ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ بس اس کے حالات ایسے ہیں، کچھ مینٹلی ڈسٹرب ہے اس لیے۔ مگر تم، یہ چند گھڑیاں ملی ہیں، انہیں بھی یوں ہی ضائع کرو گی؟ رئیس کا لہجہ یک لخت بدل گیا تھا، مگر رئیس نے اسے آگے بولنے نہیں دیا تھا۔ کسی نے بہت آہستگی اور احتیاط سے اینا کے پہلو سے احمد کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اینا ابھی نیم غنودگی میں تھی، تبھی ایک دم گردن گھما کر دیکھنے لگی اور دوسرے ہی لمحے تیر کی طرح اٹھ بیٹھی۔ تم؟ وہ جو احمد پر جھکی ہوئی تھی گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ تم کون ہو؟ اینا نے تیزی سے احمد کو اپنی گود میں سمیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے گھبراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ ٹکٹکی باندھے اینا کو دیکھ رہی تھی اور اینا اس کے چہرے پر وہ سارے تاثرات دیکھ سکتی تھی، دکھ، کھو دینے کا احساس، تکلیف، ہر تاثر اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے ظاہر تھا، اور وہ احساس جسے اینا سمجھ نہ پائی تھی ان سیاہ نگینوں سے چلکتی بے تحاشا نفرت تھی۔ اینا خوف زدہ سی ہو کر پیچھے کھسک گئی۔ تم ختیجہ ہو؟ ختیجہ کی آنکھوں سے وہ سارے تاثرات یک لخت غائب ہو گئے جتنی سرعت سے وہ سیاہ نگینے پانیوں میں ڈوبے تھے، اور وہاں اب بس ایک ہی تاثر ہلکورے لے رہا تھا، بے چارگی اور بے بسی کا۔ پھر اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس کے سامنے پھیل گئے۔ اینا ششتر سی رہ گئی۔ وہ اب بھی ہاتھ پھیلائے امید کی کیفیت میں ڈوبی منتظر تھی۔ اینا چاہتی تھی بچے کو سینے میں بھینچ کے بھاگ جائے، کسی کو مدد کے لیے پکارے یا اس عورت کو یہاں سے چلے جانے کے لیے کہے، مگر کچھ ایسا تھا جو اسے روک رہا تھا۔ اب وہ اس عورت کا چہرہ نہیں، اس کے پھیلے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے وجود میں جنبش ہوئی، وہ آگے کو جھکی اور نہ چاہتے ہوئے، نہ جانے کیوں، بے حد آہستگی کے ساتھ ننھے منھے وجود کو ختیجہ کے بازوؤں میں ڈال دیا۔ ختیجہ نے بے حد بے یقینی سے پہلے اسے، پھر بچے کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ دیوانہ وار بچے پر جھکی اسے چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی اور زور سے اسے روتے ہوئے نہ جانے کس کس کو پکار رہی تھی۔ علی، توقیر، آشی۔ اس کی آواز میں ٹوٹتے کانچ کی چھنک تھی، ہر پکار گویا عرش سے ٹکراتی تھی۔ اینا سر تاپا کانپ کے رہ گئی۔ احمد جاگ گیا اور اب اس کی گرفت میں رونے لگا تھا، مگر وہ گویا اس کی آواز سنی نہیں رہی تھی۔ اینا تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری، اس کی گرفت سے احمد کو چھڑانا چاہا، مگر اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور احمد کو سینے سے بھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں نہیں دوں گی، یہ میرا ہے۔ اینا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ اضطراری انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ختیجہ، اسے مجھے دے دو، یہ میرا بچہ ہے۔ بکواس مت کرو، تم سب کچھ مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو۔ پہلے تم نے رئیس کو چھینا، اب میرا بچہ لینا چاہتی ہو۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اینا اس کی کسی جملے پہ غور کرنے کے قابل نہ تھی، وہ صرف روتے ہوئے بچے کو اس سے واپس لینا چاہتی تھی، مگر وہ عورت دیوانگی کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا اینا؟ کون ہے؟ ماں جی اور بی بی زینب سراسیمہ سی اندر داخل ہوئیں اور اندر کی صورتحال دیکھ کر چکرا گئی۔ ختیجہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماں جی کی آواز میں ناگواری اور تحکم تھا۔ ختیجہ انہیں دیکھ کے سہم گئی۔ نہیں، یہ میرا ہے تائی۔ بکواس مت کرو۔ بی بی، بچہ لے لو اس سے۔ بی بی زینب نے قدم آگے بڑھایا۔ ختیجہ تڑپ کر دیوار سے جا لگی۔ خبردار بی بی، اگر قدم آگے بڑھایا تو میں کسی کو نہیں دوں گی یہ۔ اس نے بچے کو کچھ اور بھینچ لیا جو رو رو کے بے حال ہو رہا تھا۔ اپنے تین کھا گئی، اب اسے تو بخش دے ڈائن۔ بی بی زینب کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا تھا۔ میں نے کھائے ہیں؟ ختیجہ نے بے یقینی سے دیکھا، اس کا چہرہ گھوم گیا تھا، مگر گرفت اب بھی کمزور نہ پڑی۔ میں ڈائن ہوں؟ 9 مہینے انہیں اپنی کوکھ میں سنبھالا تھا میں نے، اپنے خون جگر سے سینچا تھا، تکلیف سہی تھی میں نے، اور تم کہتی ہو میں نے کھائے ہیں؟ میں ڈائن ہوں؟ تم لوگ ڈائنے ہو۔ رئیس کو چھین لیا، مجھ پہ سوکلنے آئیں، یہ ڈائن ہے، تم ڈائن ہو، میری قسمت ڈائن ہے۔ بی بی زینب اس سے بچہ چھین رہی تھی اور وہ اسے دھکے دے رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اینا کے اندر کہیں یہ احساس ہمیشہ سے موجود تھا۔ ماں جی کا گاؤں کے نام سے کترانا، رئیس کا ہمیشہ ٹال جانا اسے بہت پہلے سے شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ پھر بھی ایک پل کو لگا قدموں تلے زمین نہیں ہے، لیکن احمد کی آواز نے اسے زیادہ دیر بے اوسان نہیں رہنے دیا۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر بی بی زینب کا بازو پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ بس کریں بی بی۔ اس کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ پھر وہ ختیجہ کی طرف پلٹی۔ ختیجہ، یہ بچہ تمہارا ہے، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ختیجہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم سچ کہتی ہو؟ ہاں۔ اس کی آواز میں بلا کی نرمی تھی، لیکن دیکھو وہ رو رہا ہے۔
اس کی آواز پیٹ رہی ہے۔ اگر اسی طرح روتا رہا تو خدا نخواستہ اسے بھی کچھ نہیں۔ ختیجہ لرز گئی۔ اس نے گریب ڈھیلی کر کے بچے کو دیکھا اور اینا کا جی چاہا بچے کو اس کی گود سے جھپٹ لے جو اب باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیوں اتنے صبر سے کام لے رہی ہے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میں اسے تمہیں دے دوں گی مگر ابھی سے مجھے دے دو، میں اسے دودھ پلا دوں۔ اگر یہ میرا ہے تو دودھ تم کیوں پلاؤ گی؟ ختیجہ نے حیرت اور معصومیت سے پوچھا اور وہیں دیوار کے ساتھ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ میں پلاؤں گی۔ اب وہ اپنی قمیض اٹھا رہی تھی۔ اس عورت کی بے بسی پر اینا کی آنکھیں ایک دم بھر آئیں۔ اس نے بیٹھ کر نرمی سے ختیجہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا تمہیں دوں گی، ابھی سے مجھے دے دو۔ اس کے لہجے کی نرمی کا اعجاز تھا کہ ختیجہ نے ایک معمول کے سے انداز میں بچہ اسے تھما دیا۔ اینا نے وہاں سے اٹھنے کی غلطی نہیں کی تھی بلکہ وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ماں جی اور بی بی زینب دم بخود تھیں۔ ختیجہ نے دونوں ہاتھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے اسے دیکھا۔ منظر تو مکمل تھا۔ ماں اور بچہ، صفاق حقیقت سامنے تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی خالی گود کو دیکھا اور لبوں سے چیخ سی نکل گئی۔ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ جس سراب کے پیچھے وہ بھاگی تھی حقیقت بن کر اس کے سامنے تھی۔ وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ شرمندہ شرمندہ سا رئیس اس کے سامنے تھا اور وہ گمسم تھی۔ بہت روئی تھی، وہ بہت چیخی چلائی تھی مگر تنہا۔ وہ شخص سامنے آیا تو چپ تھی، بس آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ وہ کہاں تک ٹوٹ کر بکھری ہے۔ ماجی نے بھی معذرت کی تھی مگر اب فائدہ؟ اینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے پاس جا کے روئے۔ تایا جی کے پاس جنہوں نے کہا تھا ہم نے تمہارے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، یا امی ابو کے پاس جنہوں نے ڈھنگ سے چھان بین کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی؟ اور یہ، اس نے سر اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ کتنے چہرے ہیں لوگوں کے، اس نے دکھ سے سوچا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر نہیں، آپ کبھی بھی مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صرف دھوکہ دینا چاہتے تھے، مجھے بھی اور ختیجہ کو بھی۔ اور رئیس، میں نے آپ کو کتنا اونچا، کتنا بلند سوچا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرتا، جو اپنے ملازم کے بچے کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ اور آپ کیا نکلے؟ رئیس لب بھینج کے رہ گیا۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب کہنے میں حق بجانب تھی۔ اینا، یہ مصلحت کا تقاضا تھا، دھوکے کو مصلحت مت کہیں۔ رئیس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ پھر بول اٹھی۔ بات تو سنے رئیس، جو کچھ ختیجہ کے ساتھ ہوا وہ قسمت کی ستم ظریفی تھی یا تقدیر کا وار؟ دکھ تو دونوں کو تھا، بلکہ ختیجہ کا دکھ آپ سے زیادہ بڑا تھا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس عورت کو پاگل ہونے کے لیے بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ اسے ہی اعتماد میں لیا ہوتا۔ میرے ساتھ تو دھوکہ کیا ہی تھا۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا سا طنز لیے ہوئے تھا۔ رئیس خاموشی سے سن رہا تھا، بالکل خاموش۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اینا سوچنے لگی تھی، کاش وہ پہلے جیسی اینا ہوتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ یہاں سے بھاگ جاتی۔ اینا، چلو شہر چلتے ہیں واپس۔ ہماری زندگی تو وہیں سے شروع ہوئی تھی، یہاں سے ہمارا۔ میں ابھی شہر نہیں جا رہی۔ میں تو ابھی شہر نہیں جا رہی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئی۔ رئیس نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں سوچا، لیکن یہ طے ہے میں ابھی شہر نہیں جاؤں گی، وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ ماں جی نے بھی معذرت کی تھی کہ وہ بتانا تو چاہتی تھی مگر بیٹے کی محبت اور نسل کو بڑھانے کے خیال نے زبان روک دی۔ اینا نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے سنتی رہی۔ اس معاملے میں جتنا قصوروار رئیس تھے اس سے کئی زیادہ ماں جی تھی۔ انیسہ کا فون آیا تھا، وہ آنا چاہتی تھی مگر چھٹیاں نہیں مل رہی تھیں۔ احمد کی پیدائش پر وہ صرف ایک ہفتے کے لیے آئی تھی۔ اینا نے اس سے نارمل انداز میں ہی بات کی تھی۔ وہ خود اپنے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھائی صاحب کے ہاں شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی تھی اور میں 2 بچیوں کی ماں بن گئی۔ جب رئیس پیدا ہوا تو ختیجہ 5 سال کی تھی، تب ہی اسے رئیس کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ ختیجہ نے پرائیویٹ FA کیا تھا، رئیس نے تعلیم مکمل کی، زمینداری سنبھالی تو دونوں کی شادی کر دی۔ رئیس مزاج کا اچھا ہے، ختیجہ کو خوش رکھا تھا اس نے، رانیوں کی طرح راج کرتی تھی مگر چچی کی بے حد مدھم آواز کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو کمرے کے کونے کونے میں سناٹے کا راج ہو گیا۔ اینا نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ختیجہ کو دیکھا جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، دوپٹے کا پلو منہ پہ ڈال رکھا تھا۔ وہ جب ان کے گھر آئی تو چچی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم؟
وہ شرمندہ سی ہو گئی. شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر چچی نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا تھا. باہر سے آ کر اس نیم تاریک کمرے میں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا، مگر ختیجہ کی آواز ابھری تھی، امی اس سے کہیں یہاں سے چلی جائے. تبھی اینا نے دیکھا تھا وہ پلنگ پر لیٹی تھی. بیٹھو. چچی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. اینا بیٹھ گئی. یہ دیکھ کر ختیجہ نے دوپٹہ منہ پہ ڈال لیا تھا اور تب سے اب تک اسی طرح پڑی تھی. بہت علاج کروائے. رئیس بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا. بظاہر تو سب ٹھیک ہوتا تھا، مگر ہر بار 3 بار تینوں بچے زندہ سلامت پیدا ہونے کے چند منٹ بعد ہی ختم ہو گئے. رئیس بھی کیا کرتا، شادی تو کرنی تھی، کر لی. تمہاری گود ہری ہوئی، بچہ سلامت ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی. بس کبھی کبھی یہ دیوانی سی ہو جاتی ہے. جب سے سنا کہ تم آئی ہو تب سے یہی حال ہے. ایک دن بچہ اٹھا لائی، کہتی تھی اگر یہ رئیس کا ہے تو میرا بھی تو ہوا. اب کتنے دنوں سے بخار میں پڑی ہے. انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگی. ختیجہ نے دوپٹہ ہٹا کر اینا کو دیکھا. تم احمد کو ساتھ لے آتی، میں تو صرف اسے دیکھنا چاہتی ہوں، پیار کرنا چاہتی ہوں بس. وہ ماجی کے پاس تھا. میں تم سے معذرت کرنا چاہتی تھی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا. وہ اس وقت بالکل نارمل تھی. وہ بھول گئی تھی کہ ابھی کچھ لمحے قبل اس نے کس قدر تنفر سے اسے یہاں سے جانے کو کہا تھا. اس کی ضرورت نہیں ختیجہ، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں. اینا نے ملائمت سے جواب دیا. وہ اس عورت کے لیے اپنے دل میں کچھ خاص جذبات محسوس کرتی تھی. اسے ایک بار بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس کا اس عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ختیجہ خاموش ہو کر دوپٹے کی کناری ادھیڑنے لگی. پھر اس نے سر اٹھا کے اینا کو دیکھا. تم نے کبھی جلنے کی اذیت سہی ہے اینا؟ میں ہر روز جلتی ہوں. میرا وجود ہر وقت ایک اندیکھی آگ میں جلتا رہتا ہے. ایک جہنم ہے جس میں دن سے رات کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کوئی میرے وجود سے قطرہ قطرہ روح کھینچ رہا ہے. 9 ماہ، پورے 9 ماہ. تم نے بھی تو دھاگا دھاگا خواب بنے ہوں گے. تمہارا بچہ، اس کا لمس، اس کی پہلی آواز، پہلا قدم، پہلی پکار. ماں، آہ. میں نے انہیں جنم دینے کی اذیت سہی ہے. میں نے ان کی پہلی چیخ سنی ہے. لیکن دیکھو میری گود خالی ہے. اللہ نامہربان کیوں ہے اینا؟ وہ مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ کوئی ایک بچ جاتا، کوئی ایک اپنی سانسیں زیادہ لکھوا لاتا. لیکن وہ بس ایک سانس جینے اس دنیا میں آتے تھے. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی ماں نے ان کے نام رکھے تھے، کن امیدوں اور چاہتوں کے ساتھ. یہ دیکھو. وہ اٹھی اور یکدم الماری کھول کر اس میں سے چیزیں نکال نکال کے پھینکنے لگی. کھلونے، ننھے منھے کرتے، سویٹر، جرابیں، ٹوپیاں. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ان کی ماں نے ان کرتوں میں اپنی ممتا کاڑھی ہے، ان سویٹر ٹوپیوں میں اپنی محبت بنی ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا. بس آئے، ایک سانس جی اور چلے گئے. میرا علی، میرا توقیر، میری آشی. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ان سویٹر ٹوپیوں کو اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی. اینا کو پتہ بھی نہ چلا کب وہ اس کے ساتھ مل کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی. لمبے، بے کیف اور گرم سلگتے دنوں کا سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا. وہ بے قراری سے برآمدوں آم کے درختوں تلے گھومتی رہتی، جن میں چھپے طوطے کچے آموں کو کترتے رہتے. ماں جی واپس جانے کو بےتاب تھی. انیسہ آنے والی تھی اور گاؤں آ کر ہمیشہ بور ہی ہوتی تھی. رئیس خاموشی سے اپنے کام نپٹائے جاتا. زیادہ تر وقت اس کا ڈیرے پہ گزرتا. یوں بھی گندم کی کٹائی کا موسم تھا. وہ اینا کے فیصلے کا منتظر تھا اور اینا نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی. دل چاہتا تو احمد کو لے کر ختیجہ کے پاس چلی جاتی. ماں جی جز بز ہو جاتی. بی بی زینب بڑبڑاتی رہ جاتی. وہ احمد کو ختیجہ کی گود میں دے کر خود کلیاں چنتی رہتی اور ختیجہ کو لگتا وہ جی اٹھی ہے. وہ اسے نہلاتی، نیا کرتا پہناتی، کبھی روتی کبھی ہنستی. احمد جب بھی واپس آتا اس کے تن پر نیا کرتا ہوتا جو زینب نے خود گاڑھا ہوتا. چچی مشکور نگاہوں سے اینا کو دیکھتی. وہ تو مر گئی تھی، اب پھر سے جینے لگی ہے. ساری دوپہر بیٹھی احمد کے کپڑے سیتی رہتی ہے اور خوش رہتی ہے. اور اینا سوچتی جب ہم واپس چلے جائیں گے تب ختیجہ کیا کرے گی؟ تمہیں مجھ سے حسد محسوس نہیں ہوتی؟ ایک دن اینا نے پوچھا. وہ جو احمد کو نہلانے کے بعد تولیے سے خشک کر کے پاؤڈر چھڑک رہی تھی سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی. پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، شادی تو رئیس کو کرنی ہی تھی. حالانکہ ضروری تو نہ تھا. جس مقصد کے لیے وہ شادی کر رہا تھا وہ پورا ہی ہوتا.
پھر بھی میں خود اس سے کہتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے، شاید دوسری عورت قسمت کی دھنی ہو۔ وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا اور جب شادی کی تو مجھ سے بات تک نہیں کی، مجھے اعتماد میں لیا ہی نہیں۔ اور جب میں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا رئیس، تو اس نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو تو میں ڈر گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی جو عذاب میری جان پہ اترے وہ تم پر بھی اترے۔ اتنی دعائیں تو شاید میں نے اپنے لیے بھی نہیں کی تھیں جتنی تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کی، اور خدا نے میری دعائیں تمہارے لیے ضرور سن لیں۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی، پھر سر جھٹک کر احمد کو کپڑے پہنانے لگی۔ تم بہت اچھی ہو اینا، تم احمد کو لے آتی ہو، مجھے اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ماں نہیں ہوں۔ اس نے احمد کو پیار کیا، پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اور جب ہم چلے جائیں گے خدیجہ تب تم کیا کرو گی؟ احمد کو لیتے ہوئے اینا نے اچانک سوال کیا تھا۔ خدیجہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش اتری تھی۔ اس نے ایک پل کو اپنے خالی ہاتھ دیکھے، پھر ہتھیلیاں جوڑتے ہوئے گویا ہوئی تھی، میں تم سب کے لیے دعا کروں گی۔ بس رئیس، بہت ہو گیا، ہم لوگ کل شہر جا رہے ہیں۔ اس سے بھی کہو تیار رہے، میری برداشت سے زیادہ ہو گیا۔ جب دل چاہتا ہے احمد کو اٹھا کے اس منحوس کے پاس پہنچ جاتی ہے، اب تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ مرد چاہے تو کیا عورت کو قابو میں نہیں رکھ سکتا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے تمہارے رویے پر، کیوں اتنی آزادی دے رکھی ہے؟ میں جانتا ہوں ماں جی، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ رئیس کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری در آئی۔ بہرحال کل کی تیاری کرو۔ میں ابھی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جائیں گے، اور کل ہی جائیں گے، بتا دینا اپنی بیوی کو بھی۔ وہ حتمی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ رئیس خاموشی سے اٹھ گیا۔ اینا، اب شہر جانا چاہیے۔ رات کو اس نے اینا سے کہا تھا، اس کا خیال تھا اسے بحث کرنی پڑے گی، اینا کو قائل کرنا پڑے گا، مگر اینا نے خاموشی سے ٹھیک ہے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ وہ محو حیران تھا، تو کیا وہ کسی فیصلے پہ پہنچ گئی ہے؟ رات گئے تک اس کے ذہن میں یہی سوال چکراتا رہا۔ صبح معمول کے مطابق ہی ہوئی۔ ناشتے کے بعد انہیں روانہ ہونا تھا۔ میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ وہ احمد کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور پھر بہت دیر تک نہیں آئی تھی۔ گاڑی آ گئی ہے، رئیس نے آ کر بتایا۔ ماں جی اور بی بی زینب چادریں اوڑھ کے آ گئیں۔ اینا کہاں ہے؟ بی بی تیار ہو رہی ہیں، نورا نے بتایا۔ بلاؤ۔ وہ ایک لفظ کہہ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا۔ بی بی کہتی ہیں ابھی آتی ہوں، اس نے آ کے بتایا، مگر بہت دیر ہونے کے بعد بھی وہ نہیں آئی تھی۔ رئیس کو غصہ آنے لگا۔ تم نے، ماں جی نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ پہلے ہی بول اٹھا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ اینا ایک ہی زاویے میں بیٹھی ٹکٹکی باندھے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اینا؟ وہاں ماں جی انتظار کر رہی ہیں اور تم ہو کے؟ اس نے بہت کوشش کے ساتھ اپنے لہجے کو مدھم رکھا۔ اینا نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں بس آ رہی ہوں۔ جلدی کرو، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے پلٹا۔ اینا نے دوپٹہ اوڑھ کر احمد کو اٹھایا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ ماں جی اور بی بی زینب گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ اینا صحن کے بیچوں بیچ رک گئی۔ اینا، کیا مسئلہ ہے؟ اب کہ وہ جھنجھلا گیا، اینا کچھ نہیں بولی۔ وہ چچی کے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینا کا بازو اس کی سخت گرفت میں تھا۔ وہ آ گئی ہے، اینا کے منہ سے اچانک نکلا۔ رئیس نے گردن گھما کے دیکھا۔ نورا کے ساتھ خدیجہ کو آتے دیکھ کر اس نے اینا کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ نورا نے بتایا کہ تم جا رہی ہو؟ خدیجہ اس کے پاس آ کے رک گئی۔ اس نے بس ایک سرسری نگاہ رئیس پہ ڈالی تھی۔ ہاں، بس تمہیں ایک تحفہ دینا تھا، اس لیے رک گئی۔ وہ اپنی آواز کے ارتعاش پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ رئیس نے قدرے تعجب سے اینا کو دیکھا۔ تحفہ؟ خدیجہ نے دہرایا۔ ہاں۔ اس نے احمد کو دیکھا، پھر اسے ہاتھوں میں ذرا سا بلند کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا، پھر احمد کو خدیجہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ کچھ ناسمجھی کے انداز میں اینا کو دیکھنے لگی۔ لو خدیجہ، یہ تمہارا ہی ہے۔ نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اینا، تم پاگل ہو؟ رئیس کو جھٹکا سا لگا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہوں، وہ آرام سے کہتے ہوئے خدیجہ ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا کس طرح کر سکتی ہو؟ میں ایسا کر رہی ہوں اور آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ اینا کا لہجہ ٹھوس اور بے لچک تھا۔ لے لو خدیجہ، اللہ نے چاہا تو وہ مجھ پر اپنا کرم دوبارہ کرے گا، مگر یہ تمہارا ہی ہے۔ تم اسے علی سمجھو یا توقیر، شاید اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہی اس لیے تھا۔ خدیجہ نے رئیس کو دیکھا جو لب بھینچے کھڑا تھا، پھر اس کے بازو پھیلے اور اس نے آہستگی سے احمد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جن سے آنسو بہنے لگے تھے۔
اور وہ لرزتے ہونٹوں سے کیا کہہ رہی تھی اینا سننا نہیں چاہتی تھی، تبھی تیز تیز قدم اٹھاتی رئیس سے پہلے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.